वबरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ पेयर डिस्कशन ग्रुप। आज हम अपने पेयर डिस्कशन ग्रुप में मामूरे मिनल्लाह होने के दावेदार और मुस्लहे मऊद होने के दावेदार मोहतरम अब्दुल गफ्फार जनबा साहब अलैहिस्सलाम का पुरखुलूस इस्तकबाल करते हैं। पेयर डिस्कशन ग्रुप में उनको वेलकम कहते हैं। आए मोहतरम अब्दुल गफ्फार जनबा साहब, खुशामदीद, वेलकम सर। प्रोग्राम प्योर डिस्कशन के जो चीफ एडमिन साहब हैं मोहतरम अमीर फैसल साहब, और इस प्रोग्राम में जो भी लोग इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरी आवाज सुन रहे हैं, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मोहतरम अमीर फैसल साहब खाकसार, अपने दिया हुआ जो टाइम है जर्मनी का 1 बजे, उसके मुताबिक खाकसार आपके प्रोग्राम में हाजिर हो गया है। तो आपसे दरखास्त है कि आप मुझे बता दें कि मेरी आवाज ठीक है, मेरा कनेक्शन आपके साथ हो गया है। तो उसके बाद फिर आप सवाल करें मुझसे, तो इंशाअल्लाह उसके मुताबिक मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। शुक्रिया आपका, आपकी दावत का भी। मोहतरम अमीर फैसल साहब, मैं इंतजार कर रहा हूँ आपके क्वेश्चन का। आप मुझसे जो भी पूछना चाहते हैं वो मुझसे पूछें, तो उसके बाद इंशाअल्लाह मैं अपनी बात को शुरू कर दूंगा। तो मैं मुंतज़िर हूँ आपके सवाल का, आपकी बात का। मोहतरम अब्दुल गफ्फार जनबा साहब, जी आपकी आवाज भी परफेक्ट है सर, और आपको खुशामदीद। असल में आजकल का जो टॉपिक चल रहा है और एक ये 44 मिनट की ऑडियो गर्दिश कर रही है, जो कि फोर्थ खलीफा ऑफ अहमदी जमात ताहिर साहब के फैमिली के रिगार्डिंग है सर। और जानकारी में ये बात आई है, उनकी नवासी यानी कि फोर्थ खलीफा साहब की बेटी की ये शिकायत है, जो कि खलीफा ऑफ अहमदीज प्रेजेंट से उन्होंने की है मोहतरम, तो वो आपने सुनी ही होगी। तो पहली बात तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि एक इंसानी फितरत है। आप माशाल्लाह मामूरे मिनल्लाह के दावेदार हैं, और आपकी पेश गोई जो मैंने सुनी थी, आपसे कई बार बातचीत भी हुई है मोहतरम, तो उसमें एक पेश गोई ये भी थी कि शायद फोर्थ खलीफा जी ही की किसी बेटी से आपने कुछ ऐसा रूहानी तौर पे देखा था कि आप उनसे शादी होगी या क्या मसले थे। हालांकि अब आप बिल्कुल भी, आपने जो भी बातें हुई थी वो सब हो चुकी हैं। तो जब आपने पहली बार ये सुनी होगी मोहतरम, तो क्या आपका नेचुरल चीज है, इंसानी फितरत है, आपको वो बातें रिमाइंड तो हुई होंगी कि कहाँ आपकी इस तरह की बातें चल रही थी और उसी फैमिली में ये हुआ। तो मेरा सवाल छोटा सा ये है कि पहली बार जब आपने वो ऑडियो सुनी तो उस वक्त आपका कुदरती तासुर क्या बना था, वो बताएं। शुक्रिया। मोहतरम अमीर फैसल साहब, जब मैंने शुरू में ये टेलीफोनिक गुफ्तगू सुनी, निदा ताहिर साहबा है कोई, मिर्जा ताहिर अहमद साहब जो थे उनकी नवासी, और उसकी गुफ्तगू जनाब मिर्जा मसूर अहमद साहब के साथ जब पहली दफा मैंने सुनी तो बड़ा धचका लगा मुझे अफसोस ही बहुत हुआ। और आप लोग सब सुन रहे हैं इस गुफ्तगू को, आप सुन चुके हैं, आपने देखा होगा कि एक मजलूम और एक विक्टिम, और वो भी जनाब मिर्जा मसूर अहमद साहब की अपनी करीबी रिश्तेदार, उससे इंसाफ मांग रही है। और आगे से जनाब मिर्जा मसूर अहमद साहब, जो इस वक्त जमात अहमदिया कादियान में साहिब इख्तियार भी हैं, आगे से उस अपनी रिश्तेदार जो लड़की है उसको इंसाफ मुहैया करने की बजाय उसे खामोश करवा रहे हैं और चुप रहने का दर्स दे रहे हैं। हालांकि वो इंसाफ मांग रही है, वो कहती है मैं मजलूम हूँ, मेरे साथ ज्यादती हुई है और आप मुझे, जिम्मेदारी है आपकी, मुझे इंसाफ दें। लेकिन बाहर जब मैंने सबसे पहले ये सुनी तो मुझे बहुत अजीब महसूस हुआ, और आप सब लोगों को ऐसे ही महसूस हुआ होगा कि एक जिम्मेदार शख्स जमात अहमदिया कादियान का अपनी ही एक रिश्तेदार लड़की जो मजलूम है और विक्टिम है, उसको इंसाफ मुहैया करने की बजाय और उसको खामोश कराना, उसको चुप रहने की दर्स देना, क्या अजीब बात है। अलावा इसके बहुत सारी बातें दोस्तों ने सुनी होंगी उस गुफ्तगू में, टेलीफोनिक गुफ्तगू में। और सबसे पहली बात तो ये है कि उस बच्ची का इत्माद बता रहा है कि बिल्कुल वो हक पर है और वो सच कह रही है। जो कुछ भी ज्यादतियों का जिक्र उसने किया है अपने कायद जमात अहमदिया कादियान के आगे, वो सच है, वो सारी सच्ची है। लेकिन उस मजलूम और विक्टिम लड़की के बिल मुकाबिल जनाब मिर्जा मसूर अहमद साहब का
طریقہ گفتگو جو تھا اس میں بہت کمزوری تھی. وہ ان کی کمزوری بتا رہی ہے کہ وہ بہت مطلب کہ اپنے آپ کو ان کی باتوں سے لگ رہا تھا کہ وہ خود فیل کر رہے ہیں کہ بہت ساری معاملات میں وہ کافی اپنے آپ کو نیچا دکھا رہے تھے اس گفتگو میں. بہرحال یہ تو ان کی ذمہ داری بنتی ہے جماعت احمدیہ قادیان کے جو حضرات ہیں سارے، تو وہ خود دیکھیں محسوس کریں کہ اپنے ہی سسٹم میں اپنی ہی ایک قریبی رشتہ دار بچی پر اگر کوئی ظلم ہوا ہے، اس پر زیادتی ہوئی ہے، اور ایک سربراہ جماعت احمدیہ قادیان کا صاحب اختیار بھی ہے، اس کے پاس سب اختیار ہیں جماعت کے، لوگ اس کے پیچھے ہیں، اس کے باوجود ایک صاحب اختیار مرزا مسرور احمد صاحب اپنی ہی رشتہ دار بچی کو انصاف مہیا کرنے کے حوالے سے پہلے ہی کر رہا ہے. تو یہ باہر مجھے تکلیف دے بہت لگی کہ اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اس کو اپنی رشتہ دار بچی کی بات سن کر اس کو انصاف دینا چاہیے تھا. جب ایک انسان ایک جماعت کا سربراہ اپنی ہی ایک جماعت میں اپنی ہی ایک قریبی رشتہ دار کو انصاف نہیں دے رہا یا وہ دینے کی کوشش نہیں کر رہا، تو میں کہوں گا، میں سمجھتا ہوں کہ ایک جماعت احمدیہ قادیان میں کے جو دوسرے لوگ ہیں سارے عام جماعت کے جو ممبر ہیں، وہ مرزا مسرور احمد صاحب سے کس انصاف کی توقع کریں؟ بیچارے ان کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے اس جماعت میں. پھر مرزا مسرور احمد صاحب کی جو گفتگو کا طریقہ تھا اس میں اس کی بالکل کمزوری ظاہر ہو رہی تھی، اور ان کی باتوں سے لگ رہا تھا کہ وہ بالکل اپنا اصل جو اس کی ذمہ داری ہے جناب مرزا مسرور احمد صاحب کی، وہ سے بھاگ رہے ہیں. تو اس اپنی ذمہ داری کے مطابق اور اس کی وجہ سے وہ ایک ممبر جماعت احمدیہ قادیان کی جو مظلوم بھی ہے اس کو وہ انصاف نہیں دیا ہے. باہر بڑی افسوس والی بات میں نے محسوس کی ہے. تو باقی اپنا بہت ساری باتیں ایسی انہوں نے کی ہیں اپنی گفتگو میں کہ وہ ایک بات مثال کے طور پر آسم کی طرح منسوب کرتے ہیں، حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ سب لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، سب لوگوں نے آسم کی احادیث بھی سنی ہوئی ہیں، باتیں بھی سنی ہوئی ہیں. ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ حضرت سسم کی طرح کوئی ایسی بات منسوب کرے کہ حضرت سسم کے پاس ایک جھگڑا ہے اور اس میں ہم یہ جواب میں کہیں کہ چونکہ وہ عورت مان نہیں رہی بات کو تو اس لیے میں پیش رفت نہیں کرتا. حالانکہ جب بھی کوئی جھگڑا ہوا کرتا ہے اس میں دو فریق ہوتی ہیں، ایک فریق مظلوم ہوتا ہے، ایک ظالم ہوتا ہے. ہمیشہ جھگڑوں میں ظالم جو ہوتے ہیں وہ اپنی بات نہیں مانا کرتے، وہ تو ہمیشہ انکار کیا کرتے ہیں. تو ایسا نہیں ہوا کرتا جھگڑوں میں کہ اگر ظالم اپنی بات کو اپنے قصور کو نہیں مانا تو اس کو اس جھگڑے کو ختم کر دیا جائے، یہ کوئی حل نہیں ہوتا. مجھے بہت عجیب لگا کہ جناب مرزا مسرور احمد صاحب کو اتنا بھی فہم نہیں ہے کہ میں آسم کی طرف اس کی باتیں منسوب نہ کروں. تو باہر اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے. تو یہ میرے لیے بھی عجیب بات تھی، اور سب دوست جو اس وقت یہ ٹیلی فون گفتگو سن رہے ہیں اور اس کا یوٹیوب پر اور انٹرنیٹ پر بڑا چرچا ہے تو وہ بھی ایسے ہی محسوس کر رہے ہوں گے. علاوہ اس کے میں امیر فیصل صاحب سے بھی کہنا چاہتا ہوں، اور باقی جو دوست ہیں اس پروگرام میں جو میری بات سن رہے ہیں ان سے بھی میں یہی کہوں گا کہ دیکھیں اس گفتگو میں جس اعتماد سے وہ مظلوم اور وکٹم لڑکی بات کر رہی ہے، اس کا اعتماد اس بات کی دلیل ہے ہم سب کے لیے کہ وہ بالکل حق پر ہے، اور باقی وہ مظلوم ہے، اس کے ساتھ زیادتی کچھ لوگوں نے کی، جماعت نے کی. تو یہ مرزا مسرور صاحب کی ذمہ داری ہے اور ہونی چاہیے، وہ ان کو لینی چاہیے کہ جن لوگوں نے بھی اس مظلوم لڑکی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو مرزا مسرور احمد صاحب اس کو انصاف اس کے ساتھ کریں اور اس کا مداوع کریں. یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کیونکہ وہ ہی جماعت احمدیہ قادیان کے اس وقت ہیڈ ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ مرزا مسرور احمد صاحب کو کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کہے، یعنی کنفیوز تھے بہت سارے اپنی اس گفتگو میں مرزا مسرور احمد صاحب. علاوہ اس کے یہ جو
میں اگلی آڈیو میں بات کرتا ہوں۔ علاوہ اس کے وہ بار بار جناب مرزا مسعود احمد صاحب بھی 4 گواہوں کی بات کر رہے تھے، حالانکہ وہ مظلوم بیٹی وہ مرزا طاہر صاحب کی نواسی بار بار کہہ رہی تھی کہ 4 گواہوں کی جو بات ہوتی ہے تو وہ تو پاک دمن عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہوئی ہے اپنے کلام میں۔ تو یہ ریپ ہوتا ہے، یہ زبردستی زیادتیاں کی جاتی ہیں لوگوں سے، تو اس کے حوالے سے تو 4 گواہ کا تک ہی نہیں بنتا۔ خاک صاحب نے کل اپنے خطبہ جمعہ میں یہ باتیں بہت وضاحت سے بیان کی ہیں کہ یہ 4 گواہوں کا معاملہ یا 4 گواہوں کا حق تو اللہ تعالیٰ نے معصوم بے گناہ جو عورتوں پر لوگ الزام لگاتے ہیں جھوٹے، ان کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ حق دیا ہے کہ لوگ جو الزام لگانے والے ہیں وہ 4 چشمدید گواہ مہیا کریں۔ تو لیکن یہاں پر تو معاملہ بالکل الٹ ہے، ایک مظلوم لڑکی ہے اور کچھ لوگوں نے اس کے ساتھ زیادتی کی، اور جماعتی امنیہ قادیان کے ہیڈ کے آگے وہ اپنی درخواست پیش کر رہی ہے انصاف کے لیے کہ جی میں مظلوم ہوں، مجھ سے زیادتی ہوئی ہے۔ تو اس جگہ پر مرزا مسعود احمد صاحب کا اس بیٹی سے 4 گواہوں کی بات کرنا یا مطالبہ کرنا یا کہنا بڑا عجیب سا لگا ہے کہ مرزا مسعود احمد صاحب کو اتنا بھی علم نہیں ہے قرآن کریم کی تعلیم جو ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، اس سے زیادہ تو وہ بچی جو تھی مظلوم بیچاری وہ جانتی تھی اس بات کو۔ تو یہ بڑے عجیب سی باتیں انہوں نے اپنی اس گفتگو میں کی ہیں، اور بڑا افسوس ہوا ہے مجھے اور پوری جماعتی احمدیہ جو قادیان ہے اس کے سارے جو لوگ ہیں وہ سن رہے ہوں گے یہ معاملہ کیا ہوا ہے۔ تو بہر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے مرزا مسعود احمد پر بھی، اور اس کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس اللہ تعالیٰ دلائے کہ اس طرح نہیں جماعتیں چلا کرتی ہیں، اور اس طرح یہ جو زوال کی نشانی ہوتی ہے، جماعتوں کی تباہی کا جو سلسلہ ہوتا ہے، یہ جو رویے ہیں یہ بتا رہے ہیں مرزا مسعود احمد کے کہ یہ زوال کی علامتیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے۔ علاوہ اس کے اپنا امیر فیصل صاحب کو اور کوئی سوال ہو تو میرے آگے پیش کریں، بتائیں مجھے، تو پھر انشاءاللہ اس کے متعلق پھر میں بات کروں گا۔ خاک صاحب نے تو امیر فیصل کل اپنے خطبہ جمعہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ میں نے بتا دیا ہوا ہے، اسی گفتگو جو ٹیلی فونک گفتگو ہے اس میں جو واقعہ بیان کیا ہوا ہے یا جس واقعے پر یا جس بات پر ڈسکشن ہوئی ہے مرزا مسعود احمد اور اس مظلوم وکٹم کے درمیان، کہ مرزا مسعود احمد صاحب کو ہر حال میں اس کو انصاف مہیا کرنا چاہیے، اس کی ذمہ داری بنتی ہے۔ تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ اتنی بڑا واقعہ وہ بتا رہی ہے، اتنی بڑی زیادتی اس کے ساتھ ہو چکی ہے، لیکن مرزا مسعود احمد صاحب جو اس کی ذمہ داری ہے اس سے وہ پہلے ہی کر رہے ہیں، اور وہ تیار نہیں لگتے کہ وہ اس کو انصاف دیں گے لے کے۔ باہر یہ بڑی تکلیف والی باتیں ہیں، میں سمجھتا ہوں میرے لیے بھی ہیں، اور عام جو احمدیاں سارے وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ جماعتی احمدیہ قادیان میں کیا حال ہے اس وقت، مطلب کہ علم کا کیا حال ہے، اور جو اپنا نیکی پاکیزگی اور تقویٰ ہوتا ہے اس کا کیا حال ہے۔ تو بہر وہ بار بار چیخ رہی ہے بیچاری، وہ بار بار ایسی باتیں کہہ رہی ہے کہ بندہ دل نہیں کرتا ان کو منہ پر لانے کے لیے۔ اور یہ سارا حال جو ہے ہمارے جو لوگ ہیں مرزا غلام صاحب کی جو اولاد ہے، یہ سارا آج کل اسی کی ذمہ داری ہے، وہی جماعت کو کنٹرول کر رہی ہے، ان کی ہی متعلق وہ بیچاری مظلوم لڑکی بار بار شکوے اور شکایتیں ان کے خلاف کرتی چلی جا رہی ہے۔ تو بہر یہ بڑی دکھ والی باتیں ہیں، بڑی تفصیل کے ساتھ میں نے اپنے کل خطبہ جمعہ میں یہ بتایا ہے کہ جناب مرزا مسعود احمد صاحب کو کیا کرنا چاہیے۔ مرزا مسعود احمد کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر طریقے سے یہ جو ملزم ہیں جن کی وہ نشاندہی کر رہی ہے ان کو اپنی بلائیں، اپنے سامنے بلا کے ان سے پوچھیں کہ آپ لوگوں نے کیا اس بچی کے ساتھ کیا زیادتی کی ہے، کیوں کی ہے۔ تو بہرحال مطمئن کرنا چاہیے جناب مرزا مسعود احمد صاحب کو، اور وہ جو سائلہ ہے بیچاری وہ بھی اس کی قریبی رشتہ دار ہے۔ جماعتی احمدیہ قادیان کا جو سسٹم ہے اس وقت، اس کو بھی چاہیے کہ وہ مظلوم کا ساتھ دے، مظلوم کے ساتھ معاونت کرے، نہ کہ ظالم کی مدد کرے۔ یہ بھی بڑی تکلیف دہ باتیں میں سن رہا ہوں، باقی
جو دوست ہیں ہماری جماعت احمدیہ قادیان کے، وہ سارے سن رہے ہوں گے کہ لندن میں نظام کو کیا انسٹرکشن دی گئی ہیں اور نظام کیا کر رہا ہے، اور بس وہ جو نظام کر رہا ہے اس وقت اس کے افعال بتا رہے ہیں کہ وہ بالکل اس بچی کو، اس وکٹم کو جو مرزا طاہر احمد صاحب کی نواسی ہے، تو اس کو وہ انصاف سے محروم کر رہے ہیں، اور ظالم کی مدد کرنا کسی طرح سے بھی درست نہیں ہے اسلام میں۔ اسلام میں ہمیشہ یہی درس دیا گیا ہے کہ مظلوم کی مدد کی جائے ہر حال میں، اور ظالم کی مدد یہ ہو سکتی ہے کہ اس سے حساب لیا جائے، اس سے مانگا جائے حساب۔ تو بہر یہاں پر میں محسوس کیا ہے کہ بالکل الٹ ہو رہا ہے، اور جماعت احمدیہ قادیان کے نظام کے جو کرندے ہیں، صاحب اختیار ہیں، ان کو چاہیے کہ مظلوم کی مدد کریں۔ تو بہر اللہ تعالیٰ ان سب کو توفیق دے کہ وہ انصاف دے سکیں اس مظلوم بچی کو۔ تو امیر فیصل صاحب کچھ سوال پوچھیں مجھ سے نا، کچھ سوال جو ہے آپ کا تو میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ امیر فیصل، شروع میں جو آپ نے بات کی اس میں آپ نے خاکسار کی ایک پیشگوئی کا ذکر کیا تھا کہ خاکسار کو اللہ تعالیٰ نے ایک پیشگوئی بتائی ہوئی ہے، اور میں اس کا بارہا ذکر بھی کر چکا ہوں، اس کے متعلق بتا بھی چکا ہوں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹھیک ہے، لوگ جانتے ہیں اس پیشگوئی کے متعلق بھی، میں بھی جانتا ہوں۔ تو وہ ایسا معاملہ ہے کہ میں نہیں مناسب سمجھتا کہ اس کے حوالے سے آج یہاں پر بات کی جائے، وہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے۔ تو باقی بہرحال کوئی سوال ہے تو مجھ سے پوچھیں تو میں اس کا پھر جواب دیتا ہوں۔ محترم عبدالغفار جنبہ صاحب، دیکھیے آریہ سماجی لوگ تو نبوت کو مانتے نہیں ہیں، صرف اللہ کو مانتے ہیں سر، اور ظاہر سی بات ہے کہ اپنا عقیدہ بدلنے کے بعد تو نبیوں پہ ایمان لانے کے بعد جب ہم نے 1,24,000 نبیوں کو غائبانہ طور پر مان لیا ہے سر، تو ہم تو اس کو اپنی خوش قسمتی سمجھتے ہیں کہ آج مامور من اللہ ہونے کے دعوے دار محترم عبدالغفار جنبہ صاحب سے ہم لائیولی بات کر پا رہے ہیں، حالانکہ ظاہر سی بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتے۔ محترم پہلا سوال یہ بنتا ہے کہ ان کے احمدیس جماعت کے جو سیکنڈ خلیفہ ہوئے ہیں تو ان کی طرف سے پوسٹ دکھائی جاتی ہیں، وہ کلرفل لکھی ہوئی ہیں، اور وہ یہ صلاح دے کے گئے تھے احمدی جماعت کو کہ احمدی خلافت کو زیادہ ٹائم چلانے کے لیے پوپ والا سسٹم چلانا ہوگا، یعنی کہ جو یہ عیسائی مسیحی لوگ چلاتے ہیں، اور پوری دنیا میں ان کا ایک پوپ کا انتخاب ہوتا ہے، اور وہ پوپ بھی تا زندگی پوپ ہی رہتے ہیں۔ تو اگر ان لوگوں کو یہ شوق ہے اور اس حساب سے یہ چلا رہے ہیں اور خاندان میں چلائے رکھنے کے لیے ان کے لیے ضروری بھی ہے، تو محترم ان لوگوں کے یہاں تو ایک بات ہوئی تھی، کسی پوپ سے کچھ غلطی ہوئی تھی یا الزام لگا تھا، تو وہ زندگی میں ہی دستبردار ہو گئے تھے اپنی خلافت سے۔ جو آڈیو میں موجود ہے 44 منٹس کی باتیں جو آپ نے کافی نشاندہی کر دی، وہ واقعی میں ہی بہت زیادہ غلط ہے، اور وہ بھی ایک مذہبی لیڈر کے لیے جو کہ ایک جماعت کے باقاعدہ قائد بتائے جاتے ہیں۔ تو محترم کیا آپ کو ایسی کوئی سمبھاونا، ایسی کوئی امید لگتی ہے کہ اخلاقی طور پر پوپ کا ہی کیا کہنا چاہیے وہ چیز کو چن لیا جائے، پوپ کا ہی عمل کو اپنا بھی عمل بنا لیا جائے کہ استعفیٰ دے دیا جائے اور یہ کہہ دیا جائے بھائی اس طرح کی باتیں ہو گئی ہیں اور اخلاقی طور پہ میں یہاں سے استعفیٰ دیتا ہوں، کوئی اور خلیفہ بنا دیا جائے، وہ انویسٹیگیشن کروائے؟ اس بارے میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا احمدی جماعت میں یہ پاسبل ہے یا نہیں؟ کیونکہ احمدی جماعت کے ممبر آپ بھی بہت زیادہ ٹائم رہے ہیں، اپنا تبصرہ بتائیں، شکریہ۔ محترم امیر فیصل صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پاپائیت ہے اور دین اسلام میں جو خلافت کا سلسلہ ہے، ان کا کوئی جوڑ نہیں بنتا، ٹوٹلی ڈفرینٹ چیزیں ہیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے کہ آپ نے کہا ہے، اگر جیسا یہ اپنی جو خلافت کہتے ہیں جس کو، اس کو مماثلت دیتے ہیں پاپائیت سے، اسی طرح ہمارا کام بھی ہوتا ہے کہ ہم بھی اسی طرح منتخب ہوتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ وہاں پر دھواں نکلتا ہے تو ہمارے دھواں نہیں نکلتا، باقی سارا وہی کچھ ہے۔ تو بہرحال ایک لمحے کے لیے چلو مان لیں کہ اسی قسم کا طریقہ ہے ان کا، تو اس حوالے سے بھی جناب مرزا مسرور احمد صاحب کو چاہیے کہ وہ اتنی اخلاقی جرت پیدا کریں اپنے آپ میں کہ تو وہ جو دھوئیں والی جو ان کی خلافت ہے یا پاپائیت، تو اس میں تو اتنی جرت ہے لوگوں میں کہ جب بھی ان سے کوئی غلطی ہوئی یا جب بھی انہوں نے محسوس کیا تو وہ پیچھے ہٹ گئے، اور انہوں نے دوسروں کو موقع دیا اس جماعت میں کہ جناب یہ ذمہ داری میں نہیں ادا کر سکتا یا میں اس قابل نہیں ہوں، تو کسی اور کو لایا جائے۔ تو جناب مرزا مسرور احمد صاحب کو بھی جماعت احمدیہ قادیان بہت بڑی جماعت ہے، اس میں بہت متقی لوگ ہیں، بہت سارے صاحب علم لوگ ہیں موجود ہیں، تو ان کو چاہیے کہ اس قسم کی اخلاقی جرت کا جو پاپائیت میں
पोपों के रवैये से जाहिर हुई है, उन्होंने अमरन बताया है, तो इस किस्म की अखलाकी जुर्रत का जनाब मिर्जा मसरूर अहमद साहब को भी मुजाहरा करना चाहिए। ये बहुत बड़ा संगीन मामला है जो इस वक्त उनके सामने आ चुका है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारा जो कुछ हो रहा है और जिस अंदाज से वो मजलूम विक्टिम जो कह भी रही है बार बार कि देखिए मैं बहुत दुआ करती रही हूँ और कर रही हूँ कि अल्लाह ताला मैं किसी अगर गलती में हूँ तो तू मेरा मुंह सी कर दे, बंद कर दे, यानी ऐसे कर दे कि मैं कुछ भी ना कह सकूं। लेकिन वो कहती है कि मैं जितनी दुआ करती रही हूं आज तक इस हवाले से, तो मुझे हौसला दिया गया है, अल्लाह ताला की तरफ से तसल्ली दी गई है कि जो मैं कह रही हूँ, जो वह है, मैं समझती हूँ वो ठीक है। तो बात यही है कि जैसे कि आपने कहा है कि जनाब मिर्जा मसरूर अहमद साहब को अगर वो अपनी खिलाफत की मुशाबत देते हैं पायत के साथ और फर्क सिर्फ बताते हैं कि वहां पर धुआं निकलता है, हमारे धुआं नहीं निकलता, बाकी सारा कुछ वही उसी तरह का है। तो यहाँ पर भी चूंकि पापायत में कैसी बहुत सी मिसालें ऐसी मौजूद हैं कि पोपो ने अपने आप को सरेंडर कर लिया, हट गया पीछे और अपने मजहब में या अपनी जमातों में और लोगों को मौका दिया कि वो जिम्मेदारियां अदा करें। तो मिर्जा मसरूर अहमद साहब को चाहिए कि अगर ममासलत वो बताते हैं पापायत के साथ अपनी खिलाफत की, तो फिर इस किस्म का उसको भी मुजाहरा करना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जमात अहमदिया कादियान में जो साहिब इल्म भी हैं, उनमें तकवा भी है और वो जुर्रत भी ताकत भी रखते हैं इस किस्म के मसाइल को डील करने के लिए। तो अब हम उम्मीद कर सकते हैं और कह ही सकते हैं कि जनाब मिर्जा मसरूर अहमद को चाहिए कि वो भी अपने रवैये में इस किस्म की बातें जाहिर करके दिखाएं, तो अल्लाह ताला उनको समझ दे और ताकत दे कि वो इस किस्म की जो सही अखलाक होते हैं दीन इस्लाम में, अल्लाह ताला लोगों से कहता है और तवक्को को भी रखता है कि मेरे मानने वाले इस किस्म का मुजाहरा करेंगे नेक रवैयों का, तो अल्लाह ताला उनको भी तौफीक दे कि वो भी अपने वजूद से इस किस्म की बातें जाहिर करके दिखाएं लोगों को और मिसालें बनाए जमात अहमदिया में। तो मैं समझता हूँ कि अगर और कोई सवाल है तो वो करें मुझसे। अमीर फैसल साहब, दीन इस्लाम में जिस किस्म की खिलाफत का तस्वर है ना, उसमें तो ऐसी मिसालें मौजूद है कि जो खलफात थे उन्होंने तो अपने बेटों को भी नहीं छोड़ा, कोई लिहाज नहीं किया अपनी औलाद का भी, और अपनी आवाम को, लोगों को, अपने पैरोकारों को इंसाफ फराहम किया है। तो यहाँ पर अगर हम ये समझते हैं कि बाकी एक सच्ची एक खिलाफत है, जमात अहमदिया में जैसा समझा जाता है, तो इन सच्चे खलीफों को भी फिर चाहिए कि इंसाफ के हवाले से अपनी औलाद का भी वो लिहाज ना करें, लोगों को इंसाफ दें। तो करना तो यही चाहिए, लेकिन बहरहाल अगर वो नहीं कर रहे, जनाब मसरूर साहब नहीं कर रहे, हालांकि वो वहां पर तो मिर्जा मसरूर साहब की बेटी की कोई बात नहीं है, घर की बात नहीं है, और रिश्तेदार हैं, बहरहाल कुछ रिश्तेदार हैं इसमें, इस मामले में जिसका वो मजलूम विक्टिम शिकायतें कर रही है। तो मिर्जा मसरूर को चाहिए कि सही जो जुर्त का मुजाहरा करें, अपने रिश्तेदारों के आगे ना झुके और जो मजलूम है उसकी मदद करें और उसको इंसाफ लेकर। मोहतरम अब्दुल गफ्फार जनबा साहब, जितनी भी थोड़ा बहुत इल्म खुदा ने हमें दिया है दीन का भी और दुनिया का भी, उस हिसाब से हम तो सब चीजों को एक अलग नजरिए से देखना और समझना चाहते हैं और समझते हैं, क्योंकि खुदा के फजलो करम से लॉ की जानकारी भी है सर। तो ये जिस तरह का रवैया अपनाते हैं कि पहले दिन तो मेंबर्स, सच में आप यकीन कीजिए इन लोगों के बहुत से मैं जानता हूँ इतने सीधे साधे से हैं कि उन्हें कुछ पता ही नहीं, उन्हें तो बस ये बताया कि खलीफा साहब की अताअत करनी है और अताअत करनी है, अताअत करनी है। पहले दिन काफी मेंबर्स ने मुझसे राब्ता किया और उन लोगों ने ये कहा कि जी हमने तो रिश्तेदारों में पता कर लिया है, ये गलत है, मसरूर साहब की आवाज ही नहीं है, निदा की आवाज ही नहीं है, सब गलत है, जब हमारे रिश्तेदारों ने बता दिया तो इट इज ओके, और खलीफा साहब पे इल्जाम है। अगले दिन तक वहां ऑफिशियली हो गई, हाँ जी आवाजें तो दोनों की सही है। अब उन्होंने अपना तर्क पेश किया और फिर वहां से सर्कुलर जारी होता हुआ दिखा दिया अहमदी जमात के लोगों के नाम कि भाई आपको इस चीजों पे बात नहीं करनी है क्योंकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है। और खलीफा साहब खुद कह रहे हैं उस ऑडियो में कि 4 दिन लोग बात करेंगे फिर भूल जाएंगे। तो जब आप लोग पाबंदी लगा दोगे कि बातचीत ही नहीं करनी, अब जैसे मैंने ही ये प्रोग्राम रखा है कि शाहिद अजीज साहब का प्रोग्राम रखा, लाहौरी फिरके को रिप्रेजेंट करते हैं, आप इस्लाह पसंद तंजीम के कायद हैं, आपसे दरखास्त की और आपने कबूल की, आप तशरीफ लाए।
अब मैं देखता हूँ अहमदी जमात निजाम वाले भी आते हैं, या फिर जवाब वो ये दे देंगे कि खलीफा साहब ने मना कर रखा है, ये उन पे बात है। तो एक अजीब व गरीब सी चीज है। अब मेरा नेक्स्ट सवाल ये है सर कि कुछ लोगों ने अहमदी जमात के इस केस को इस तरह से कन्वर्ट करना चाहा कि जी वो लड़की भी तो लालच में हो सकती है, वो लड़की भी तो चाह सकती है कि उस लड़के से शादी हो, गलत तौर से फंसाने पे प्रेशर बनाना हो, और वो लड़की अपनी रजामंदी से उससे ताल्लुकात बनाए हो। तो मैंने तो उनसे सवाल कर दिया है, ये सवाल मैं आपसे भी करता हूँ कि चलिए एक मिनट के लिए हम ये मान लेते हैं कि उस लड़की ने रजामंदी से थी दोनों ने ऐसा काम किया, तो क्या फिर खलीफा साहब का ये बनता है कि अगर वो बेचारी लड़की हल्के फुल्के लफ्जों में कह रही है कि इलेक्शन नहीं हुई, उससे कुछ नहीं हुआ, तो उस बात को वो दोहराए, और दोहराने के बाद वो ये कहें कि चलो अच्छा तू तो खुद कह रही है नहीं हुआ तो नहीं हुआ, तो बात खत्म। आगे उन्होंने क्लियर लिखा कि आगे अब नहीं होगा। उन्होंने कहीं पे भी ये नहीं कहा कि उसके फादर से उन्होंने बातचीत की है, लड़की के फादर से या अपने साले से बातचीत की है। अब ये नाकाम कोशिश कर रहे हैं कि जी फैसल साहब आपको पता है कि उससे बात हुई या नहीं हुई। तो आप क्या समझते हैं कि अगर दोनों की रजामंदी से भी मानना जाए तो जिना का केस तो बनता है सर, और जिना की केस मजहब इस्लाम में कोड़े मारने की या दुर्रे मारने की है, इस पे आपका तबसरा क्या होगा सर, बताएं। जनाब अमीर फैसल साहब, आप बजा फरमा रहे हैं कि अगर दोनों की रजा की भी बात अगर हम देखें कि इसमें है, लेकिन फिर भी उसके बाद वो तो लड़की पुकार रही है बार बार और शिकायत कर रही है, और ये सारा एक रेप है, एक किस्म का जिनसे ज्यादती है, तो इसका तो इस्लाम में बाकायदा एक इसकी सजा है। तो लोगों को चाहिए कि इस किस्म की बातें करके एक मजलूम को इंसाफ मुहैया जो करना चाहिए उससे पहलू ही ना करें। ये तो ऐसी बातें होती हैं ना कि अपनी जान छुड़ाने वाली बातें होती हैं कि नहीं जी ये कहना कि वो आवाजें उनकी नहीं है या फेक वीडियो है। जनाब सारे लोग सुन रहे हैं इस वीडियो को, बिल्कुल आवाजें ठीक हैं, दुरुस्त हैं। दो जो बात कर रहे हैं, एक जनाब मिर्जा मसूरन साहब की आवाज है और दूसरी वो विक्टिम जो लड़की है बेचारी उसकी आवाज है। तो बहरहाल इस किस्म की बातें करना, तो मैं ही समझता हूँ कि असल में अगर ये ऐसी बातें करते रहेंगे तो फिर जमाती अहमदिया की में जो सिस्टम है इनकी इस्लाह कभी भी नहीं हो सकेगी। तो बहरहाल इनको चाहिए कि ऐसी बात उनके सामने आ गई है और मैं ही समझता हूँ कोई तकदीर खुदा की काम कर रही है इसके पीछे। इस पर चाहिए लोगों को अपनी जिम्मेदारियां जो उनकी हैं बनती हैं उनका आप मुजाहरा करें और इस मामले का कोई मंतकी नतीजा पहुंचाएं। तो बाकी ये कहना कि वो लड़की ने अपने उसके लड़के के साथ जो भी किया बाहमी रजामंदी से किया, जो भी किया, बहरहाल अब वो चीख चीख के कह रही है कि मैं मजलूम हूँ, मेरे साथ ज्यादती की गई है, और वो जो मुजरिम है उनका नाम ले रही है बार बार। तो इस पर जनाब मिर्जा मसूरन साहब का खामोश होना और उसको चुप कराना इसकी समझ नहीं आ रही। ये नहीं करना चाहिए उनको, ये बड़ा एक ज्यादती वाली बात है। तो बाकी आम अहमदी बेचारे उनको चाहिए कि अपने ज़हनों से काम लिया करें। अल्लाह ने आप लोगों को ज़हन दिया है, आप लोगों को ये नहीं कि लकीरों के फकीर बनकर और एक पीछे चलते रहना, ये दुरुस्त नहीं है। इस्लाम में तो अल्लाह ताला कदम कदम पर हर बंदे को अपना हक देता है अपने माफी ज़मीर अदा करने का। और मैं नहीं समझता कि मिर्जा गुलाम साहब तो आई इसके लिए थे, लोगों को आजादी ज़मीर देने के लिए आए थे और लोगों पीरों फकीरों से छुड़ाने के लिए। सॉरी मेरी ऑडियो लंबी हो गई है अगली। तो मैं कह रहा हूँ आम अहमदियों को कि जनाब मिर्जा गुलाम साहब की तो बेइज्जत का मकसद ही लोगों को आजादी ज़मीर देना था और लोगों को पीरों फकीरों से छुड़ाना था। अजीब बात है कि उनकी वफात के बाद उनकी ही जमात में ये सारा जो काम हो रहा है और वही बुराइयां जाहिर हो गई हैं जिनकी तजदीद के लिए मिर्जा गुलाम साहब मबूस हुए थे। तो लोगों को चाहिए अपना ज़हन जो है उसका इस्तेमाल किया करें और देखा करें कि सच क्या है और झूठ। एक और बात ये कि मजलूम विक्टिम जो बातें कर रही है, शिकायतें लगा रही है मिर्जा मसूर अहमद साहब के आगे, तो वो जो शिकायतें हैं मजलूमा की, उनसे ये जाहिर हो रहा है कि जितने भी मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद अहमद की जिंदगी में उसके साथियों ने उस पर इल्जाम लगाए थे, तो वो मजलूमा की ये शिकायतें कर रही है, इसमें वो भी सच्चे साबित हो रहे हैं कि वह भी जो भी मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद अहमद पर लोगों ने करीबी लोग थे जिन्होंने इल्जाम लगाए थे,
وہ بالکل وہ سچے الزام تھے لوگوں کے. یعنی اس مظلوم وکٹم جو ہے اس وقت جو واقعہ ہوا ہے جماعت احمدیہ قادیان میں، یہ اس بات کی قطعی ثبوت ہو گیا ہے کہ سابقہ جو مرزا بشیر الدین محمود پر جو الزام تھے لوگوں کے، جو ان کے ساتھیوں میں لگائے تھے، وہ بالکل سچے تھے. تو باہر لوگوں کو سمجھنا چاہیے اور اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ ہمارے جو رہنما ہیں ہمیں کس طرف لے کے جا رہے ہیں، یا ہم اپنے جو رہنما ہیں اس وقت ایک طویل عرصے سے ہماری جماعت احمدیہ کی قیادت کر رہے ہیں، یہ ہمیں کہاں پہنچا چکے ہیں. تو باہر لوگوں کو چاہیے کہ اس کا احساس کریں اور اس کی اصلاحی پہلو جو ہیں وہ پیدا کرنے کی کوشش کریں، اس میں اپنا بھرپور تعاون کریں اور اپنا ذمہ داری سمجھتے ہوئے یہ جو چیزیں خراب ہو چکی ہیں جماعت میں، یہ منفی رویے ہیں، ان کی اصلاح کریں. اگر اور کوئی سوال ہے تو وہ بتائیں مجھے. محترم عبد الغفار جنبہ صاحب، جب میں اس بات پہ پہنچا میں نے یہ کہا چلیے آپ دونوں کو زنا کار مان لیجیے، دونوں کو سزائیں دے دیجیے، تو اب اگلی تعویل آ گئی ہے کہ جی زنا کی سزا دینے کے لیے بھی تو یہ ضروری ہے کہ دونوں پارٹی ایکسیپٹ کریں. یعنی کہ اگر لڑکی کہہ بھی دیتی ہے بھائی میری رضامندی تھی بھی، تو بھی زنا کا کیس اس لیے نہیں بننے گا کہ لڑکا انکار کر دے گا. یعنی کہ یہ تو خود پروتساہت کر رہے ہیں، ہندی کا ورڈ ہو گیا سر یہ، یعنی کہ خود انکریج کر رہے ہیں کہ ان کو پہلے ہی بتا دو کہ بھائی کل کو اگر یہ بات آنے بھی لگے، لڑکی کہہ بھی دے ہاں بھائی میری بھی مرضی تھی تو بھائی تو انکار کر دے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ثابت کرتے ہوئے زمانہ لگ جائے گا. تو تعویل پہ تعویل، تعویل پہ تعویل، یعنی کہ تاریخ پہ تاریخ دینے کی تیاری ہے سر. تو اس رویے کو آپ کیا کہیں گے؟ محترم عبد الغفار جنبہ صاحب، کیونکہ آپ کافی لمبے عرصے تک احمدی جماعت اسی والے سے جڑے رہے ہیں، تو آپ اپنا خیال یہ بتائیں، ماشاءاللہ آپ کو تجربہ ہو گیا ہوگا کہ چلیے تو ففتھ خلیفہ صاحب کا ٹائم چل رہا ہے، جو فورتھ خلیفہ ہوئے ہوں گے، تھرڈ سیکنڈ یا جو بھی خلیفہ ہوئے ہوں گے، اگر آج سے پہلے کسی خلیفہ کے سامنے ایسا کیس آتا تو ان کا رویہ کیا ہوتا؟ کیا آپ اس بارے میں کچھ نشاندہی کر سکتے ہیں تو بتائیں. اور خاک صاحب نے اپنے کل کے خطبہ جمعہ میں یہ بات کہی تھی، آج میں اس پروگرام میں بھی کہہ دیتا ہوں. اس وقت جناب جماعت احمدیہ قادیان میں جتنے بھی لوگ ہیں، احمدی بہنیں بھائی اور بزرگ ہیں، ساروں کو چاہیے کھڑے ہو جائیں اس وقت نا، اور اس مظلومہ کے حق کے لیے وہ جد و جہد کریں. اور یہ ذمہ داری بھی بنتی ہے سب لوگوں کی، کیونکہ ہر گھر میں بہو بیٹیاں ہیں. تو اگر ہم لوگ احمدی جو ہیں اس وقت اس مظلومہ کا ساتھ نہیں دیں گے، ان کو انصاف لے کر نہیں دیں گے، تو پھر تمام لوگوں کی بہو بیٹیوں کے ساتھ اسی طرح ہوتا رہے گا، اور ریپ ہوتی رہیں گی، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہوگا. تو اس لیے چاہیے لوگوں کو کھڑے ہو جائیں. یہ بہت بڑا سنگین واقعہ ان کے سامنے آ گیا ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی تقدیر ہے خدا کی کہ اس کا بڑا سنگین معاملہ لوگوں کے آگے آ گیا. ورنہ تو چھوٹی سی بات بھی جو ہوتی ہے جماعت میں، وہ کبھی بھی جو ہمارے رہنمائی کرنے والے لوگ ہیں وہ نہیں آنے دیتے باہر لوگوں کے آگے. محترم امیر فیصل صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ لڑکی جو مظلومہ ہے وہ تو چیخ کے کہہ رہی ہے میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ ثبوت پیش کر رہی ہے جو اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. تو اس پر تو کلیئر کٹ جو بنتا ہے کہ جو ظالم ہے ان کو پکڑا جائے، اس میں تو کوئی ابہام ہی نہیں ہے، کیونکہ ثبوت تو لے کے کھڑی ہوئی ہے بیچاری، وہ تو پیش کر رہی ہے بار بار. تو باقی اس کی رضامندی کے ساتھ ہوا یا نہیں ہوا، پھر اس کا تو فیصلہ ہونا چاہیے نا. کچھ ذمہ دار لوگ ہیں جماعت احمدیہ قادیان کے لوگ ہیں، اور سب سے بڑھ کر مرزا مسرور احمد صاحب ہے، تو اس کا تو خود فیصلہ کرے، پوچھ گچھ کرے. تو باقی یہ جو آپ نے پوچھا ہے کہ اس خلیفہ سے پہلے جو خلیفے ہوئے ہیں اس جماعت احمدیہ قادیان کے، اور آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ میں ایک لمبا عرصہ اس میں رہا ہوں. بالکل جی، میں پیدائشی جماعت احمدیہ قادیان میں پیدا ہوا تھا، اور ایک لمبی زندگی میری گزری ہے، اپنا جو میرا نقطہ نظر ہے، جو اپنا میرا دعویٰ ہے اس سے پہلے. لیکن میں نے اکثر بتایا ہوا ہے کہ میں زیادہ ان نہیں ہوا جماعت احمدیہ سسٹم میں. تو اگر کوئی واقعی ایسے ہوئے بھی ہوں گے پہلے جو خلفاء گزرے ہیں، تو مجھے ان کی خبر نہیں ہے، تو اس لیے میں اندازی اور تکے سے بات نہیں کرنا چاہتا. تو بہرحال یہ جو اس وقت جو واقعہ ہوا ہے تو یہ بڑا حیرت انگیز ہے، اور یہ سارے ثبوت پیش کر رہا ہے. ایک پارٹنر وہ کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی، یا نام لے رہا ہے جن لوگوں نے زیادتی کی ہے. اس کے باوجود بھی اگر مرزا مسرور صاحب کے پاس اس کے لیے کوئی انصاف نہیں ہے، تو پھر کیا کہہ سکتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون ہم کہہ سکتے ہیں. اور یہ سارا یہ رویہ ہے، یہ برائیوں کو مزید پروموٹ کرنے کا ہے. یعنی اگر اس واقعے میں مجرموں کو سزا نہیں دی جائے گی، تو پھر
آئے دن یہ برائیاں پیدا ہوں گی، لوگوں کو شے ملے گی اور لوگ اس قسم کی جرم کریں گے۔ لہذا عام احمدیوں کو بھی چاہیے کہ اس قسم کی برائیوں کے دفعہ کے لیے ان کی ذمہ داری اب بنتی ہے کہ وہ اس حوالے سے اس کیس میں پورا جو مظلوم ہے اس کو انصاف لے کر دیں، اور یہ جو ظالم ہے خواہ بڑے بھی ہوں جو بھی وہ ہوں تو ان سے حساب لیا جائے، ان کو پوری اسلام کے مطابق جو سزائیں ان کو دی جائیں۔ تو بہر اب یہ سمجھ کے کہ وہ جو ملزمہ جن لوگوں کے نام لے رہی ہے وہ بڑے لوگ ہیں، مرزا مسرور صاحب کے رشتے دار ہیں، تو یہ کوئی بہانہ نہیں ہے، قابل قبول بہانہ نہیں ہے، کیونکہ عاصم کے رویے سے، دین اسلام سے تو ایسی باتیں ہمیں ملتی ہیں کہ جو خلفاء گزرے ہیں، خلفاء راشدین، تو ان کی زندگیوں سے اور عاصم کی زندگی سے تو ظاہر ہے کہ عاصم نے تو کہا تھا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹوں گا۔ تو ہمارے دین اسلام میں تو جو ہمارا بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور باقی جو ان کے بعد ان کے جماعت کا جنہوں نے بطور خلفاء کے نظام چلایا ہے، ان کے رویوں سے تو یہ مطلب کہ سبق ملتے ہیں۔ اور اس وقت جو ایک واقعہ ہوا ہے جماعت احمدیہ قادیان میں، تو اس میں تو بڑے کلیئر کٹ انداز سے ایک مظلوم ہے بیچاری، تو اس کے ساتھ زیادتی ہوگی اور وہ بتا رہی ہے اور وہ بار بار کہہ رہی ہے ٹیلی فونک گفتگو میں بھی کہ میں تو آپ کے آگے ثبوت پیش کر رہی ہوں۔ تو جب ایک ملزم ایک مظلوم ہو اور اپنا انصاف مانگے اپنے رہبر سے، اپنے امام جماعت سے، اور ثبوت ہی پیش کر رہا ہو، تو پھر یہاں تو کوئی سی بہانے کی کوئی بچتا ہی نہیں ہے، کوئی بہانہ کیا جائے اس کے لیے۔ اللہ تعالیٰ بعض کو جماعتوں میں اصلاح کے موقع فراہم کیا کرتا ہے، اور میں یہ سمجھوں گا یہ جو واقعہ ہوا ہے جماعت احمدیہ قادیان میں، تو یہ بھی اسی قسم کا واقعہ ہے۔ اگر جماعت احمدیہ قادیان کے جو افراد ہیں اگر وہ چاہتے ہیں کہ جماعت کی اصلاح ہو جائے تو یہ واقعہ ان کو اس کی طرف بلا رہا ہے کہ وہ کھڑے ہو جائیں اور آئندہ سے اس قسم کے جرائم کو بندوبست کریں کہ کبھی نہ ہو، کوئی جرت بھی نہ کر سکے۔ تو بہرحال باقی یہ ڈیپینڈس اپان دا ممبرز آف جماعت احمدیہ قادیان کہ وہ کیا رویہ شو کرتے ہیں۔ لیکن امیر فیصل آپ کی باتوں سے تو لگ رہا ہے کہ جو لوگوں نے آپ سے باتیں کی تو ان سے تو لگ رہا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے تیار نہیں، اور الٹا وہ بیچارے جو وکٹم ہے، جو مظلومہ ہے، اس کو ہی وہ مطلب ظالم بنا رہے ہیں، تو یہ تو اچھا نہیں ہے طریقہ۔ تو بہرحال ان کو چاہیے کہ اپنی جماعت کی اصلاح کے لیے اس واقعے کو سب بناتے ہوئے، سے سبق لیتے ہوئے آئندہ سے ایسے کام کر دیں جماعت میں کہ دوبارہ اس کی غلطیاں نہ ہوں جماعت میں۔ محترم عبد الغفار جنبہ صاحب، جب سے یہ ڈسکشن چل رہے ہیں پیور ڈسکشن گروپ میں، آپ یقین کیجئے کہ کینیڈا، امریکہ، انگلینڈ، بہت سارے فیملیز احمدی جماعت نظام کے میرے سے کانٹیکٹ میں ہیں سر پرسنل پہ، اور طرح طرح کی مجھے باتیں انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں، اور ان لوگوں نے ہی یہ بتایا ہے کہ کینیڈا وغیرہ میں یہ اور ملکوں میں جب فورتھ خلیفہ آف احمدیز جاتے تھے اپنے دوروں پہ یا جو بھی اس کو بولتے ہوں گے، تو بہرحال کئی بار ایسا بھی ہو کہ ان کی فیملی بھی ساتھ جاتی تھی یا وہ الگ جاتی ہوں گی، پتہ نہیں مجھے، یعنی کہ ان کی بیوی، نواسی وغیرہ، بچے جو بھی تھے سب جاتے تھے، اور پوری تقدس کی چادر یا تقدس کے اس میں تو یہ رہتے ہی تھے لوگ۔ تو جو احمدی جماعت کی لیڈیز بھی ہیں یا فیملیز وہاں پہ ان سے ملنے آتی تھی، اور ظاہر سی بات ہے ان کی ایک جھلک دیکھنے کو بےتاب رہتی تھی، اور ان سے اگر بات چیت کا موقع مل جائے تو واہ واہ۔ تو کیسے رویہ بدل لیتے ہیں یہ لوگ کہ جہاں پہ تقدس کے ساتھ ان سے ملنے کو ترستے تھے، آج ان پہ الزام لگانے کو تو تیار ہیں، لڑکی پہ بھی ان کی ماں پہ بھی، بٹ یہ کہنے کو تیار نہیں کہ ہاں غلط ہوا ہے یہ اور اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ میرا نیکسٹ سوال یہ ہے محترم کہ مسرور صاحب جو پریزنٹ خلیفہ ہیں وہ اتنا بڑا جو رسک لے رہے ہیں، میں کہ یہ لائر یا لا کی جانکاری رکھنے کے حساب سے بات کر لیتا ہوں کہ اگر پولیس انویسٹیگیشن ہو گئی اور ان کو بلا لیا گیا چاہے پولیس تھانے میں ہی یا کورٹ میں بعد میں، اور ظاہر سی بات ہے کہ پھر تو ایز اے خلیفہ آف احمدیز ان کا اسٹیٹس ہے، تو ان کا اسٹیٹس تو خیر باہر رہ جائے گا، لیکن دنیا یہ کہے گی کہ احمدیز کے خلیفہ کو بلایا گیا۔ تو یہ بیٹر ہے یہ جو رسک لے رہے ہیں، یا یہ بیٹر تھا کہ اپنے بیٹے کو ہی خلیفہ بنا دیتے، کیونکہ ان کے بعد بھی آخر میں وقاص صاحب کو ہی خلیفہ بننا ہے،
तो अभी उनको ही पावर दे देते हैं, लो भाई अभी ले लो जिंदगी में। क्योंकि हमारी दिल्ली की जामा मस्जिद जो है, इसको भी एक फादर ने अपनी जिंदगी में अपने बेटे को सौंप दिया था, तो रिस्क भी कोई ना होता, फैमिली क्या अपने बेटे पे रहती, और अगर खुदा न खास्ता कोई वहां पे कॉल आती भी तो एक आम आदमी की तरह वो चले जाते। तो क्या बेटर है बताएं। शुक्रिया। मोहतरम अमीर फैसल साहब, ये जो इस वक्त रवैया है जमाती अहमदिया के लोगों का, वो ये रवैया इस किस्म का रवैया है जिससे कौमें या जमातें तबाही की तरफ चली जाती हैं, उनकी इस्लाह नहीं हुआ करती। तो जब वो इतनी तकद्दस देते हैं जमाती अहमदिया के किसी खलीफे को, मतलब कि उसका एहतराम करते हैं, तो आज ये जो संगीन मामला हुआ है, इस मामले में भी मजलूम पर उंगली उठाने की बजाय जिम्मेदार जो आदमी है जमाती अहमदिया कादियान का, मिर्जा मसूर अहमद साहब, उससे पूछें। उससे इतनी ज्यादा जब उसकी इज्जत करते रहे आज तक, तो आप उनका हक है, पूछें उससे भी, हजूर ये क्या मामला, क्या ज्यादती हुई है, वो क्यों हुई है, आप इस मजलूमा की मदावा क्यों नहीं कर रहे। तो बाकी जहां तक रहा है, आपने ये सवाल किया है कि वो अपने बेटे को ही आगे जानशी बना के पीछे हट जाए या जो भी करें, तो पहली बात तो ये है कि कोई खिलाफत नहीं, कुछ भी नहीं है। ये एक ऐसा मौजूद है, मैं चाहता हूँ इस पे बात ना आज इस पे करूं कि कोई खिलाफत ही नहीं है ना, ये लोगों की अपनी गलतियां हैं, और जो उन्होंने मतलब कि कहा वो मान लिया, हालांकि ऐसी कोई चीज नहीं है। तो जस्ट हम कह सकते हैं कि एक मिर्जा गुलाम साहब की नस्ल है, उनको मौका मिल रहा है उनकी जमात की क़यादत का, इनको अमीर कह लें, इमाम कह लें, या जो मर्जी नाम दे दें, कायद कह लें। बाकी वो खिलाफत का तो एक बड़ा मुकद्दस होता है, वो तो हर बंदा उठ के खलीफा जो कहलाना कह शुरू कर दे कि मैं खलीफा हूँ, वो खलीफा नहीं बन जाया करता। खिलाफत तो अल्लाह ताला की एक नेमत इनाम होता है। खुलफा वही होते हैं जिनको अल्लाह ताला मामूर कर देता है, वही खलीफे होते हैं। कुरान करीम भी इसकी तस्दीक करता है। बाकी ये लोगों का अपना प्यार मोहब्बत कह लें, या उनका एक अपना अपना हौसला है, या जो समझते हैं वो खलीफा कह देते हैं, तो खलीफा कहने से खलीफा नहीं बन जाया करते। बाकी मैं ये समझता हूँ कि अब देख लिया उन्होंने, इस खिलाफत का हाल भी देख लिया है, और उसके नतीजे में क्या हो रहा है, जमाती अहमदी में किस किस्म के जराइम जुर्मों का इर्तिकाब हो रहा है, उसका भी आम अहमदी भी आप जान चुके हैं। इसमें तो कोई अब ढकी छुपी बात नहीं रही। लोगों को चाहिए कि इस किस्म की खिलाफतों से आप जान छुड़ा लें, और मिर्जा गुलाम अहमद की जमात को ज़ाया ना होने दें, और उसके मैसेज जो है, उसकी पैगाम जो दे गए हैं 100 साल पहले, जो उन्होंने तजदीद की इस्लाम की, और मिशन दे गए हैं, और अपना जो उनका प्रोग्राम था वो छोड़ के गए हैं। जमात अहमदिया के लोगों को चाहिए कि अब उसको बचाएं, और ये ना हो कि मिर्जा गुलाम साहब की जमात को ही इस किस्म के जो जुर्म करने वाले लोग हैं वो खत्म कर दें। बहरहाल ये तो समझ की बातें हैं, और लोगों को चाहिए कि अपना जो जिम्मेदारी है वो पूरी करें। और इस किस्म का बड़ा संगीन वाक़या होने के बाद भी हम देख रहे हैं कि जो जिम्मेदार शख्स है उस वाक़ये में कोई मुस्बत कोई रवैया जाहिर करने की बजाय मनफी रवैया जाहिर कर रहा है। तो ये बातें बता रही हैं कि कोई खिलाफत शराफत नहीं है, ये सब चीजें दिखावे की हैं। अल्लाह ताला आम अहमदियों को हिम्मत दे और हौसला दे, वो खड़े हो जाएं, वो भी इंसान है, उनकी भी अपनी किराए है, तो वो अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। तो इस अपनी चीजों से जान छुड़ाएं, अल्लाह ताला उनको समझ दे। मोहतरम अब्दुल गफ्फार जनबा साहब, मैंने प्रैक्टिकली देखा है बहुत ज्यादा लोगों को कि किसी भी बेटी का कोई मसला खड़ा होता है तो जिन फादर्स के पास बेटियां होती हैं वो ज्यादा इसमें सिंसियर या सेंसिटिव महसूस करते हैं, और वो समझते हैं कि खुदा न खास्ता उनकी बेटी के साथ ऐसा होता तो उन्हें क्या फील होता। मेरी नॉलेज में आज ही एक वाकया आया है, और मुझे इंग्लैंड से ये जानकारी दी गई है मोहतरम, कि जो फोर्थ खलीफा अहमदीस थे उनके पास 4 बेटियां थी और बेटा कोई नहीं था। तो जाहिर सी बात है उनके पास बेटा होता तो खलीफा तो आज वही बनता, और ये भाग्य साहब का नंबर ना आता, ये भी दुनिया को पता है सर। खैर, तो मेरी जानकारी में ये बात आई है कि इंग्लैंड ही का कोई केस हुआ था, और इनके कोई खास आदमी थे, यानी कि अहमदी जमात से जुड़ा हुआ वो शख्स था। उसने जो शादी की थी तो उसकी बीवी की वो दूसरी शादी थी, और उसकी बीवी के पास एक लड़की थी, या उसके पास जवान हो गई होगी, चलिए डिटेल्स का मैटर है। तो उस बीवी ने, इस आदमी की बीवी ने ये इल्जाम लगाया था, और जो अमीर जमात इंग्लैंड के हैं, जो कि आज भी वही चले आ रहे हैं, उनसे बाकायदा शिकायत की थी कि आप मेरी शिकायत ऊपर तक पहुंचाएं कि मेरे शौहर ने बहुत ज्यादा गलत हरकत की है मेरी बेटी के साथ, और इसकी कंप्लेंट कीजिए खलीफा साहब से और इस पर कार्रवाई करवाइए।
تو میری جانکاری میں یہ بات آئی ہے کہ فورتھ خلیفہ صاحب نے اس سب باتوں سننے کے بعد اونلی اینڈ اونلی یہ حکم صادر فرمایا تھا، کوئی سزا نہیں دی تھی اس آدمی کو، کوئی باز پرس نہیں کی تھی کیونکہ ان کا اپنا بندہ ہے، اور یہ کہہ دیا تھا اس عورت کو کہ فیصلہ ایک طرح سے سنایا تھا، جسٹس جج صاحب کا فیصلہ یہ تھا کہ آپ جب رات کا ٹائم آئے گا تو اپنا کمرہ جس میں ماں بیٹی دونوں اندر سے کنڈی لگا کے سو جاؤ، اور آپ کا شوہر الگ کنڈی لگا کے دوسرے کمرے میں سوئے۔ تو ماشاءاللہ اتنا عظیم فیصلہ دیا تھا۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ لڑکیوں کے لیے جب لڑکی والوں کی یہ حالت ہے تو پھر تو کیا کہہ سکتے ہیں۔ امیر فیصل سے ایک اور بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو جماعت احمدیہ کے لوگ ہیں، ممبر ہیں، حضرات ہیں، اور ایک آدمی تم میں خدا تعالیٰ سے خبر پا کر معمور من اللہ ہونے کا دعویٰ کر کے کھڑا ہوا ہے، اور عرصہ دراز سے کہ وہ اپنی جدوجہد کر رہا ہے حق کے لیے، سچائی کے لیے، تو یہ جو موجودہ واقعہ ہوا ہے، یہ تو اس کے بعد بھی آپ کو کوئی ایسی چیز لگ رہی ہے کہ جماعت احمدیہ میں کسی مجدد کی ضرورت نہیں ہے یا کسی مسئلے کی ضرورت نہیں ہے؟ یہی تو فتنے ہوتے ہیں جب پیدا ہو جاتی ہیں جماعتوں میں اور امتیں بگڑ جاتی ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور کھڑے ہوتے ہیں، اللہ انہیں کھڑا کرتا ہے تجدید کے لیے، اصلاح کے لیے۔ تو یہ واقعہ بھی ایک ایسی نشانی ہے کہ آپ لوگوں کو ایک مجدد کی ضرورت ہے، ایک مسئلے کی ضرورت ہے، اور دعوے دار تم میں موجود ہے۔ آپ کو چاہیے کہ اس کے دعوے کی طرف نیک نیتی اور تقوی کے ساتھ توجہ کریں۔ نیکسٹ سوال میرا یہ ہے محترم، اور کافی ٹائم ہو گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ لاسٹ ہی کر لوں، کہ یہ جو آدمی ندا کا فادر بتایا جا رہا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس الیکشن کمیٹی کا ممبر ہے جو کہ خلیفہ کا انتخاب کرتی ہے، جس کو یہ سو کالڈ کہتے ہیں کہ جی اللہ نے بنا لیا، اور لوگوں میں گمراہیاں پھیلاتے ہیں معذرت کے ساتھ ان سب لوگوں سے۔ تو اب ایک کمیٹی کا ممبر کو بچانے کے لیے اتنا سب کچھ کر رہے ہیں، تو اگر کوئی زیادہ دو چار ممبرز کی بات آ جائے پھر تو یہ پتہ نہیں کیا کریں گے، ان کا فیور ہی فیور کر دیں گے، کیونکہ بھائی خاندانی خلافت کو جو چلانا ہے۔ تو محترم میرا سوال یہ ہے، اور ایک تجویز بھی ہے، آپ بھی مانتے ہیں کہ یہ خلافت نہیں ہے، چلیے یہ خلافت بھی مانتے ہیں، تو انتخاب تو یہ اس 40-50 یا اگر زیادہ ممبر بھی ہو گئے ہوں گے ان لوگوں سے کرواتے ہیں، تو جب ان لوگوں کے انفلوئنس میں رہنا پڑ سکتا ہے خلیفہ لوگوں کو کہ اگر ان کی بات نہیں مانیں گے تو اگلا خلیفہ چننے میں وہ باغی ہو سکتے ہیں، تو کیا ایسا سسٹم رائج نہیں ہو سکتا کہ احمدی جماعت نظام کے جتنے بھی ممبرس ہیں، ابھی کروڑوں بتائیں، لاکھوں بتائیں، 10-5 ہزار بتائیں، باقاعدہ ان کو تو سچی بات پتا ہے نا، ان کے یہاں تو میں نے سنا ریکارڈڈ نمبر تک شیئر کر رکھے ہیں آئی کارڈ پہ، تو چلیے ان لوگوں سے باقاعدہ الیکشن ووٹنگ کرا لیں کہ بھائی خلیفہ کس کو چاہتے ہو آپ، تو کبھی کسی کی وہ بھی رہے گی، مجبوری رہے گی، تمام عوام الناس ان کی شامل کر لے گی۔ تو اس بارے میں آپ کیا رائے دینا چاہیں گے کہ کیا عام احمدیز جماعت کے لوگوں کو یعنی کہ کامن احمدیز کو یہ اختیار دے دینا چاہیے کہ وہ ووٹ خود کریں اور خلیفہ چنیں؟ بتائیں، شکریہ سر۔ امیر فیصل صاحب، یہ جو ندا طاہر کا جو مقدمہ ہے، اس میں ندا طاہر جو اپنے والد کے متعلق بھی الزام لگا رہی ہے، میں لوگ سمجھ گئے ہوں گے کیا معاملہ ہے۔ اب دیکھیں، یہ جو ندا طاہر کا والد ہے، وہ جب جناب مرزا مسرور کا انتخاب ہوا تھا، وہ اس کو وہ خلافت کی انگوٹھی پہنا رہا تھا۔ اب بار بار تصویریں لوگ آ رہی ہیں اور انٹرنیٹ پہ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ میرا سوال ہے احمدیوں سے، اب خود فیصلہ کریں کہ کیا ہے یہ کوئی خلافت ہے؟ یعنی ایک انسان، ایک بد کردار، تکلیف دہ والی باتیں ہیں، ایک بد کردار انسان ایک نیا خلیفہ جو ہوتا ہے اس کو بنا رہا ہوتا ہے، اور آج اس کی بیٹی ہوئی جو خلیفہ بنا رہا تھا، آج اس کی بیٹی اس پر اپنے باپ پر الزام لگا رہی ہے کہ میرا باپ بدکار ہے۔ آپ خود احمدی فیصلہ کر لیں کہ کیا یہ کوئی خلافت ہے؟ کیا ہم اس کو خلافت محمدیہ یا خلافت احمدیہ کہہ سکتے ہیں؟ کیا ہم اس قسم کی جعل سازوں کا جو ایک اجتماعی ایک کام ہو گیا ہے اور بن گیا ہے خلیفہ، کیا ہم اس کو منسوب کر سکتے ہیں کہ مرزا غلام صاحب کی کو خلیفہ یا اس کا جانشین ایسا ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ تو احمدیوں کو چاہیے کہ اپنی عقل سے کام لے، اپنے تقویٰ سے کام لے، اور مرزا غلام صاحب کی تعلیم کو دیکھیں، وہ کیا بیان فرماتے گئے ہیں اپنی زندگی میں۔ عاصم کا اپنی نمونہ کیا تھا؟ عاصم کے بعد جو خلفائے راشدین جو آئے ہیں محمدی سلسلہ میں، ان کے رویے کیا تھے؟ تو آج بھی پڑھ کے ان کو تو رونا، انسان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، کوئی اتنے عظیم لوگ تھے، وہ اس طریقے سے انصاف کرتے تھے۔ اب خود اندازہ کریں کہ ایک بدکار جو لوگ خلیفہ بناتے ہیں، یعنی یہ تو ثابت ہو گیا نا کہ یہ ندا طاہر کا جو والد ہے
وہ انگوٹھی بنا رہا ہے خلافت کی، تو بدکار آدمی ثابت ہو گیا، خود اس کی بیٹی کہہ رہی ہے۔ اب اس کے بعد بھی میں ایم پیوں کو کہوں گا کہ جو اکثر یہ خلافت کے گانے گاتے رہتی ہیں تقدس کے، اب کیا ہے یہ، کیا خلافت ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ لوگوں کو حق ملنا چاہیے، یہ کچھ چند اپنے ملازم اکٹھے کر کے ان کی ایک مجلس بنا کے اور یہ بنا لینا کہ یہ مجلس انتخاب ہے، آگے خلیفہ جو ہوتا ہے یہ چنے گی، تو یہ سب زیادتی ہے، ایم پیوں کے ساتھ زیادتی ہے۔ دیکھو ہر انسان کو اللہ حق دیتا ہے کہ وہ اپنا، اس کے پاس حق ہے، ایک ووٹ ہے، اس کی ایک اپنا ایک نقطہ نظر ہوتا ہے، اللہ حق دیتا ہے کہ تم اپنا نقطہ نظر آگے پیش کرو۔ تو یہ جو اتنی بڑی ذمہ داری کسی انسان پر ڈال دیتی ہیں، وہ 100 ہو گئے، 150 ہو گئے، 200 نمبر اپنے ملازم ہوتے ہیں ان کے ذریعے، عام ایم پیوں کو چاہیے کہ اپنے حق کے لیے جدوجہد کریں۔ اگر ان کا حق چھین لیا گیا ہے، حق کے انتخاب ان کو جو اللہ نے دیا ہے، تو وہ حاصل کریں اور زور دیں ان لوگوں پر، یہ جو لیڈ کر رہے ہیں جماعت کے لوگ اس وقت، ان کو مجبور کر دیں کہ یہ جو 100-150 ملازموں کی یا یہ تماشا آپ لوگ ڈرامہ کرتے ہیں، یہ قابل قبول نہیں ہے ہمیں۔ عام عوام جو ہے ایک کم از کم اگر سارے نہیں تو کم از کم ایک کثیر طبقے کا جو رائے ہے اس کے انتخاب میں شامل ہونا چاہیے، اور اس کے نتیجے میں اگر کوئی شخص آئے گا جماعت احمدیہ قادیان کی قیادت کرے گا، تو ظاہر ہے کہ وہ اس کی قیادت کا پھر لیول بھی معیار ہی بڑا بلند ہوگا، اور وہ سمجھے گا اپنی ذمہ داری کو کہ کچھ لوگوں نے مجھے، ایک کثیر تعداد نے مجھے انتخاب کر کے میرے ذمہ داری سونپی ہے، تو میں نے لوگوں کا صحیح طریقے سے رہنمائی کرنی ہے۔ تو اس قسم کے ملازموں کے منتخب شدہ جو لوگ ہوتے ہیں، یا میں بڑی معذرت سے کہوں گا کہ اس قسم کے بدکاروں کے بنائے ہوئے جو خلیفے ہوتے ہیں، تو ان کی تربیت یہی ہوں گے، ان کے نتیجے میں تو احمدیوں کے ریپ بھی ہوں گے اور ان کو کبھی انصاف نہیں ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے اور اپنا جو ان کی ذمہ داری ہے اس کو محسوس کریں۔ میں سوری میری آڈیو لمبی ہو گئی ہے۔ باقی امیر فیصل صاحب، لوگوں کے اپنے خیالات ہوتے ہیں، اپنی آرزوئیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ لوگوں کی، اپنے بندوں کی آرزوؤں کو پابند نہیں ہوا کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے ایک بات نکلوا دی، اور اس کا سلسلہ ہر صدی ہجری کے سر پر اللہ تعالیٰ کی حکم سے کوئی بندہ کھڑا ہوتا ہے، اور یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ ہماری بانی ہے جماعت احمدیہ اسلام، اپنی جماعت احمدیہ جو ہے ہماری، اس کا جو بانی ہے مرزا غلام احمد اسلام بھی اللہ تعالیٰ کے اسی فیصلے کے مطابق 14ویں صدی ہجری کے سر پر معمور ہوئے تھے۔ تو یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے اور یہ ختم نہیں ہو سکتا، اور یہ قیامت تک آسم کی جو پیشگوئی ہے، اور جو آسم نے اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر بیان فرمایا ہوا ہے، اور جو آج تک یعنی 1500 سال ہو گئے ہیں اس کو، وہ سچ ہوتا چلا آ رہا ہے۔ آئندہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ وہی سلسلہ چلے گا، اسی کے مطابق یہ امت محمدیہ کی طرف منسوب جو جماعت ہوگی اس کی اسی طریقے سے رہنمائی ہوتی چلی جائے گی۔ باقی لوگوں کی اپنی خواہشیں ہوتی ہیں، رویے ہوتے ہیں، اگر لوگ چاہیں گے تو یہ ضروری نہیں کہ جو لوگ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی اس کے مطابق ہی اپنے جو افعال ہیں یا اپنا احکامات صادر کرے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو پابند نہیں ہوتا، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی باتیں بہر ماننی پڑیں گی، اور پہلے بھی ایسا ہی ہوتا آیا، انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ بھی ایسا ہی ہوتا چلا جائے گا۔ جب ہم امت محمدیہ میں آسم کے بعد آنے والے خلفاء کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر خلیفہ جو تھا وہ کسی کا آگے بیٹا نہیں ہوا کرتا تھا۔ جیسے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وجود ہے، تو لوگوں نے اس کو منتخب کیا، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے بھی تھے، اپنے بیٹوں کو نہیں نامزد کیا تھا، بلکہ ایک ایسے آدمی کو نامزد کیا تھا کہ جو دوسرے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھی جو شہادت کا واقعہ پیش آیا، اس کے بعد انہوں نے ان کے اپنے بیٹے بھی تھے، لیکن انہوں نے اپنے بیٹے کو موقع نہیں دیا، حق نہیں دیا کہ میرے بعد میرا بیٹا جانشین نہیں ہوگا، بلکہ انہوں نے ایک کمیٹی بنائی اور کمیٹی کے ذمہ لگا دیا کہ جو کمیٹی منتخب کرے گی وہی جانشین میرا ہوگا۔ ہاں، اپنے بیٹے کے حوالے سے یہ کہہ دیا تھا کہ اگر 6 لوگ جو بنائے تھے کمیٹی کی، ان کے مطلب کہ تعداد مساوی ہو جائے، کوئی فیصلہ نہ ہو سکے، تو میرے بیٹے سے پھر آخری رائے لے لی جائے، لیکن یہ نہیں انہوں نے کہا تھا کہ میرے بیٹے کو میری جانشینی ملنی چاہیے۔ ہرگز یہ بات ہے ہی نہیں اسلام میں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جماعت احمدیہ میں حضرت مرزا غلام صاحب کی وفات سے
मोहतरम अब्दुल गफ्फार जनता साहब, क्योंकि उस वक्त आपकी ऑडियो आ रही थी तो मैंने जवाब ऑडियो में देना मुनासिब नहीं समझा। आपने मुजद्दिद के रिगार्डिंग सवाल किया है कि क्या कोई आएगा या नहीं आएगा। मोहतरम, मेरा मकसद ये नहीं है कि खुदा न खास्ता नहीं आएगा, खुदा का कुदरत में तो कोई अमद दखल किसी का नहीं होता। मेरा कहना यह है कि कोई भी मुजद्दिद, कोई भी नबी अब इसलिए नहीं आएगा क्योंकि जो मुसलमान लोग कहलाते हैं यानी कि गैर अहमदी, उनके पास तो तोपे और तलवारें और डायनामाइट तैयार रखा है। कोई दावा करेगा तो उसको उड़ा देंगे सर। अब रही बात अहमदीज लोगों की, तो अहमदी जमात की अक्सरियत में है, तो ये तो किसी पे बात भी नहीं सुनने की। अब आपका भी तो मामूर मिनल्लाह होने का दावा है मोहतरम, तो आपसे कहाँ बातचीत करना चाहते हैं? आपका दावा ये है कि आपसे बातचीत करने को 8 महीने का टाइम हो गया। मैंने मिर्जा मसरूर साहब को व्हाट्सएप के जरिए इत्तला दे दी थी, तो ऐसा तो है नहीं कि उनके हर गली महल्ले में ऑफिस खुले हुए हैं तो उनको मालूम नहीं होगा। क्योंकि ऐसा है ना मोहतरम, हमारी छोटी सी समझ ये कहती है कि अगर ये किसी को भी मान लेंगे तो फिर तो उनकी क़यामत खिलाफत के खतरे में पड़ जाएगी। तो कौन सर अपने चले चलाए काम को छोड़ना चाहेगा? मेरा मकसद ये था। बल्कि हजरत मौलवी नूरुद्दीन रजी अल्लाह ताला अन्हु की वफा से ये सिलसिला जो चला आ रहा है, ये तो एक खानदान का सिलसिला है। इसको तो हम कह ही नहीं सकते कि जमाती अहमदिया के आम जो लोग हैं उनकी वो खिलाफत है। जमाती अहमदिया के आम लोग जो हैं उनका तो तल्लुक ही नहीं है इससे। हाँ, एक खानदान है, वो अपना एक मर्जी की एक मजलिस पर आकर, जिसको मजलिस से इंतखाब का नाम दे दिया जाता है, उसके जरिए अपने लोगों को नस्ल दर नस्ल एक ही खानदान वो चला आ रहा है, वो क़यादत कर रहा है। तो इनकी क़यादत के साथ इनके जो खलीफे कहते हैं अपने आप को, इनके साथ तो जमाती अहमदिया के आम अहमदी को तो तल्लुक ही कोई नहीं है, ना उनकी मर्जी इसमें दाखिल है। तो बहरहाल लोगों को चाहिए कि अल्लाह ने उनको ये हक दिया है। हर मजहब में उम्मतों में ये होता चला आया है और लोगों को चाहिए कि अपना हक का इस्तेमाल करें। और इस तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात होती है, रहबर किसी जमात का, किसी कौम का बहुत अहम एक चीज होती है, उसके हवाले से लोगों को चाहिए अहमदियों को कि अपनी जिम्मेदारी पूरी करें, इससे पहलूतेही ना करें। मोहतरम अमीर फैसल साहब, कुरान करीम जब हम पढ़ते हैं उससे पता लगता है कि हर मुरसल जब खुदा की तरफ से आया उसकी कौम ने उसको रिजेक्ट कर दिया। ज़ाहिर कौम जब रिजेक्ट करती है अपने मुरसलों को तो कोई बहाना उनके पास कोई जवाब होता है। तो यही बात उम्मत मोहम्मदिया में अब जब देखते हैं कि वो तो तलवारें लेकर खड़े हुए, को आके देखे खत्म नबूवत हो गई है, तो ये मामला आगे बीमारी है एक किस्म की, तो ये बीमारी आगे अहमदियों में भी आ गई है। तो पहली उन्होंने तो नबूवत का सफ लपेटी, तो ये कहते हैं कि मुजद्दिद भी नहीं अब आएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये वही बात है जो कि अल्लाह ताला ने बार बार कुरान करीम में बयान फरमाई है कि जब भी मेरा मुरसल दुनिया में आया किसी कौम की तरफ, तो उस कौम ने उसका इनकार किया। या हसरतन अलल इबाद मा यातिहिम मिन रसूलिन इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन। तो ये होता आया है पहले भी साधकों के साथ और कौमों में। तो ये कैसे हो सकता है कि पहले होता है कि अब वो सिलसिले खत्म हो जाए या उसमें तब्दीली पैदा कर दे कि यकीन ऐसा ही अब भी होगा। और लेकिन ना उम्मत मोहम्मदिया में लोग तैयार हैं इस बात के लिए कि हमारी इस्लाह करने के लिए खुदा की तरफ से को आ जाए। तो जो हाल है इस वक्त उम्मत मोहम्मदिया का, आप भी जानते हैं, सारी दुनिया जानती है, मैं क्या बताऊं। तो यही हाल आगे जमाती अहमदिया का भी हो चुका है, उनका भी हाल देख लें। और बतौर खास से ये मौजूदा वाकया जो हो गया है पूरी अहमदियों के आगे, ये देखें अब ये इससे बड़ा उनके क्या सबूत इनके आगे हो सकता है कि इस वक्त ये सारे लोग, इनकी जमात जो इस्लाह तलब है, इसकी इस्लाह होने की जरूरत है। और लोग याद रखें कि दुनिया के लोग जो अपनी इस्लाहें, जो खराबियां पैदा करते हैं, वो अपनी इस्लाहें नहीं किया करते, या ना उनसे अपनी इस्लाह हो सकती है, क्योंकि वो तो बुराइयां पैदा करने वाले लोग होते हैं, खराबियां पैदा करने वाले लोग होते हैं। खराबियों की तजदीद, खराबियों की इस्लाह करने वाले खुदा की तरफ से मामूर होते हैं। तो ये जो वाकया मौजूदा होया है, ये भी इस बात का मैं समझता हूँ कि कतई सबूत है कि इन लोगों को चाहिए कि अगर जमाती अहमदिया में कोई खुदा की तरफ से उज़न पाकर, हुक्म पाकर मामूर होकर खड़ा है अपना दावा लेकर, तो उसके दावे की तरफ तवज्जो करें कि वो सच्चा है बंदा। क्योंकि ये जो बातें उनमें हो रही हैं, सारे इतने इतने बड़े मतलब कि जराइम की शिकार हो रहे हैं लोग, तो ये चीज बताती है कि वो आने वाला सच्चा है। तो अल्लाह ताला आम अहमदी बेचारों जो हैं उनको भी समझ दे और इस काम के लिए इस अपनी जो जिम्मेदारी है, फर्ज है, उसकी तरफ तवज्जो वो करें। तो बाहर मैं तो यही कह सकता हूँ कि लोगों को कि हमेशा ही खुदा की तरफ से जो आया है कोई लोग,
بندہ معمور، تو اس کی دنیا تکذیب کرتی ہے، اس کو قبول نہیں کرتی، بہانے ہوتے ہیں ان کے. تو اس وقت بہانے جو امت محمدیہ میں ختم نبوت کا بہانہ انہوں نے بنا لیا ہے، تو اس وقت جماعت احمدیہ میں آگے بہانہ اپنی نام نہاد خلافت کو بنا کر بیٹھی ہوئی ہیں کہ ہماری خلافت کدھر جائے گی. تو دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میرے بندے کے ساتھ نفس لگا ہوا ہے، وہ اپنے نفسوں کے ساتھ گمراہیاں پیدا کر لیتے ہیں. جب گمراہیاں پیدا ہو جاتی ہیں جماعتوں میں یا امتوں میں، تو پھر ان گمراہیوں اور بدعتوں کو دور کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے مامور ہوتے ہیں لوگ. خود لوگ ان کی بدعتوں کا، اس گمراہیوں کا حل نہیں کر سکتے، نہ ان کی اصلاح کر سکتے ہیں. تو بہرحال لوگوں کو چاہیے احساس کریں اس بات کا بھی، اور اپنا جو مشن ہے جماعت احمدیہ کا مرزا غلام صاحب نے دیا ہوا ہے ان کو، تو وہ مشن تبھی پورا ہو سکتا ہے، یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین اسلام کی فتح اور غلبہ کا اصل جو مشن ہے جو مرزا غلام صاحب جی لے کر کھڑے ہوئے تھے، وہ تبھی حاصل ہوگا جب ہم لوگ اپنی جو اصلاح، جب غلطیاں ہو جاتی ہیں اس کی اصلاح کی طرف توجہ کریں گے. اور اللہ کی طرف سے اگر کوئی دعوے دار ہو تو اس کے دعوے پر سنجیدگی سے غور کریں. ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ سچا ہو اور باقی ہی قوم یا جماعت بگڑ چکی ہو، لوگ بگڑ چکے ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس لحاظ سے بھی لوگوں کو چاہیے کہ یہ جو واقعہ ہم جدہ احمدیوں کے آگے ہو گیا ہے، یہ بھی اس بات کی طرف توجہ ان کی پھیر رہا ہے کہ غور کریں، دیکھیں کہ اس وقت تمہاری حالت کیا ہو چکی ہے. کیا تم سب کی طرف اللہ تعالیٰ نے کوئی معمول بنا کر تو نہیں بھیجا ہوا جس سے آپ دور بھاگتے پھر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ میرے سارے احمدی بہن بھائی اور بزرگ ہیں کو اس بات کی توفیق ملے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، محسوس کریں. محترم عبدالغفار جنبا صاحب، آپ سے کافی ٹائم سے رابطہ ہے ماشاءاللہ، اور مجھے فخر ہے اس بات پہ. سر جہاں تک مجھے یاد آ رہی ہے یہ بات کہ آپ کی پیش گوئی جو میں نے سنی تھی، اس میں ایک پیش گوئی یہ بھی ہے، if I am not wrong، کہ 2021 آپ نے بتایا تھا 2021 کی اس میں احمدی جماعت ختم ہو جائے گی، اگر میں غلط نہیں ہوں اور مجھے صحیح یاد ہے. تو محترم جو میرے پاس بہت سارے لوگوں نے فون بھی کیے ہیں، بتایا بھی ہے آپ کی 2021 والی چیز پر. آپ ماشاءاللہ ہر ایک آدمی چاہے کوئی نبی بھی ہے، بشر تو ہوتا ہی ہے. تو جب آپ نے سنا تھا، بھلے دسمبر کا مہینہ چل رہا ہے یہ 2021 کا، تو کیا آپ کے دماغ میں اپنی وہ پیش گوئی گھومی تھی یا نہیں؟ کیونکہ اس کے بعد میں لوگوں نے جو مجھے بتایا ہے میں وہ بتانا چاہوں گا. سر آپ اپنے خیالات بتائیں کہ کیا 2021 کی بات تھی وہ آپ کی پیش گوئی میں، اور آپ کو کیا وہ یاد آئی تھی یا نہیں یاد آئی تھی جب آپ نے یہ آڈیو سنی ہوگی؟ بتائیں. شکریہ. جی محترم امیر صاحب، یہ جو آپ نے پیش گوئی کی بات کی ہے، عرصہ دراز سے یہ چل رہی ہے سلسلہ. یہ پیش گوئی بنانے والے بھی میرے مخالفین تھے، وہ خود انہوں نے بنائی، اور میرے ایک ساتھی ہے اسے انہوں نے یہ بات لکھوا لی. میرے ساتھی کی بھی ایک لا علمی تھی کہ اس قسم کا بات کرنے سے پہلے مخالفوں سے مجھ سے بات کرتے، تو میرے ساتھ انہوں نے بات نہیں کی. باہر یہ ان کی سادگی سمجھ لیں تو وہ بن گئی. اکثر میں اس کا جواب دے چکا ہوں لوگوں کے آگے کہ یہ دیکھو ایسی بات جو تم اپنے پاس سے بناتے پھر رہے ہو پیش گوئیاں. تو اب چونکہ بار بار اس کا ذکر ہو رہا تھا، اس سال بھی بڑی اس کی شروع سال سے یہ بطور خاص جو میرے مخالفین تھے کینیڈا میں جو ہوتے ہیں وہ بار بار جمع صاحب تہاڈی پیش گوئی ہے، تسی 2021 کی ایسی خلافت مٹ جائے گی، فلانا ہو جائے گی. تو میں نے بہت ساری باتیں، تو جو نیکسٹ جو میرا ہو چکا ہے ٹیوزڈے کا پروگرام جو ہو چکا ہے، تو اس میں اسی بات پر میں نے بہت کچھ لوگوں کو کہہ دیا ہے، بتا دیا ہے. لیکن آج پھر آپ نے سوال کیا تو میں کہہ دیتا ہوں کہ اگرچہ میں نے تو کوئی الہامی کوئی یہ بات نہیں کی تھی کہ مجھے الہام ہو گیا اس قسم کا. ہاں میرے ایک ساتھی کی بات تھی جو انہوں نے اپنی فہم کے مطابق کی، اور اس کے بعد جب مخالفوں نے میرے تک میرے ساتھی کی بات پہنچائی تو میں نے بھی کہہ دیا تھا کہ اگر یہ منہ سے اس کی نکل گئی ہے بات تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کر دے. تو میں نے اپنا موقف یہی رکھا تھا کہ اگر میرے ساتھی کے منہ سے یہ باتیں نکل گئی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے منہ سے نکلی ہوئی بات کو ہی سچ بنا دے. تو میں اس وقت یہ کہہ دوں گا مخالفوں کو بھی، موافقوں کی سب احمدیوں کو کہہ دوں گا کہ دیکھیں یہ جو بنائی پھرتے تھے پیش گوئی کہ 2021 میں کی خلافت ختم ہو جائے گی، اگر ختم نہیں ہوئی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دسمبر میں اس کا آغاز ہو چکا ہے. یہ سمجھ لیں کہ اب یہ پہلی بات تو خلافت ہی کوئی نہیں ہے، بلکہ
خلفاء تو اللہ کھڑے کیا کرتا ہے، خلفاء تو وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ مامور فرماتا ہے. یہ مطلب کہ کوئی 100-150 ملازموں کی کمیٹی اگر بناتی ہے، ایک بندے کو کہہ دیتی ہے خلیفہ خدا نے بنایا، یہ کوئی خلیفہ نہیں ہے. تو نہ کوئی خدا کے بنائے ہوئے ہیں. خدا کے بنائے ہوئے خلیفوں کی شان کچھ اور ہوتی ہے. آپ لوگ جانتے ہیں کہ خدا کے جو بنائے خلیفے ہوتے ہیں ان کا کیا رنگ ہوتا ہے. تو میں یہ کہوں گا اپنے آتا ہوں اس کی بات کی طرف کہ جیسے کہ میرے مخاطب کہتے رہے تھے کہ 2021 ہے، اس میں جمبا صاحب کی پیشگوئی ہے کہ یہ خلافت ختم ہو جائے گی. تو میں نے وضاحت پہلے کر دی ہوئی ہے. تو میں آج یہاں پر یہ کہہ دیتا ہوں کہ اگر خلافت اب تک ختم نہیں ہوئی تھی تو کم از کم دسمبر میں یہ جو واقعہ ہو گیا ہے تو اس کی بنیاد شروع ہو گئی ہے. تو اب یہ تمہارا یہ سلسلہ نہیں چلے گا، کیونکہ حد ہو گئی ہے، ہر ایک چیز کی حد ہو گئی ہے. لوگ تنگ آ چکے ہیں. یہ جس کو خلافت کہتے ہیں، قدم قدم پر لوگوں کے ریپ ہو رہے ہیں، ناانصافیاں ہو رہی ہیں، لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں مرزا غلام صاحب کو. بڑے دکھ کی باتیں ہیں میرے لیے کہ جب وہ صحابیوں کی اولاد ہے، جہاں تک وہ کل تک جانے قربان کر رہے تھے مرزا غلام صاحب کی اس جماعت میں، آج وہ بالکل مطلب کہ نہ صرف چھوڑ گئے ہیں مرزا غلام صاحب کو، اس کی جماعت کو، بلکہ بد زبانی تک بات چلی گئی ہے. اب یہ کیا بات ہے؟ میں اپنے مخالفوں کو کہوں گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ابھی بھی تم اسے نام یاد خلافت پر تکیہ لگا کر بیٹھے ہوئے کہ تم میرے جو گاڑی ہے یہ پار کر دے گی. قطعاً نہیں. تو بہر امید ہے آپ کے سوال کا جواب ہو گیا ہوگا کہ اگر ان کی خلافت ابھی تک ختم نہیں ہوئی تو اس کے ختم ہونے کا آغاز ہو گیا ہے، یہ سمجھ لیں. زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو. سر، جو نیوٹرل ذہن رکھنے والے ہیں، یا یہ کہہ لیجیے کہ زیادہ عقیدت یا زیادہ نفرت کسی سے بھی نہیں، ان لوگوں نے تو یہ کہا ہے کہ اخلاقی طور پہ تو ایک طرح سے کیا کہنا چاہتے ہیں، زوال ہوا ہے. اخلاقیات جس کو کہتے ہیں اس حساب سے تو سر زوال ہوا ہے. رہی بات اس کسی عمل دخل کی چیئر پہ بیٹھے رہنے کی، چیئر سے الگ ہونے کی، ہٹنے کی، وہ سب قانون جانے، پولیس انویسٹیگیشن جانے، اور اس کے بعد اگر وہ چارج شیٹ بناتے ہیں تو سر کورٹس وغیرہ جانے. بہرحال کچھ نہ کچھ تو اس کا مطلب کافی بڑا ہوا ہے 2021 میں. آپ کا محترم ایک پبلک کا سوال آ رہا ہے میرے پاس، حالانکہ مجھے تو سوال کا جواب پتا تھا لیکن آپ سے ہی پوچھ لوں. تو کافی لوگ نئے بھی ہیں کیونکہ گروپ میں، تو وہی جاننا چاہتے ہیں کہ جب مامور من اللہ ہونے کا دعویٰ ہے محترم عبدالغفار جنبا صاحب کا، تو ان کے دعوے کو 12 سال ہو چکے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ ان لوگوں کی معلومات یہ ہے کہ خدا نخواستہ جھوٹا کوئی دعویٰ کرتا ہے تو 12 سال کے اندر اندر اس کی شہرت کٹ جاتی ہے. تو مجھے تو محترم پتا ہے کہ آپ کے دعوے کو کافی ٹائم ہو گیا، تو پلیز آپ اپنے ورڈز میں بتا دیجئے کہ آپ کے اس والے دعوے کو، مامور من اللہ کے دعویٰ جو ہے، کتنے سال ہو گئے ہیں. شکریہ سر. محترم امیر فیصل صاحب، جہاں تک آپ نے یا اور کچھ لوگ ہیں اس گروپ میں جو پوچھنا چاہتے ہیں میرے دعوے کے حوالے سے، تو اس حوالے سے میں بتا دیتا ہوں کہ دیکھیں، مرزا غلام احمد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی فتح اور غلبے کے لیے اور آسم کی شان کو پڑھانے کے لیے ایک نشان انہوں نے مانگا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ نشان کا وعدہ فرمایا چلہ ہوشیارپور میں. تو ساری زندگی وہ اپنے اس نشان کے متعلق سمجھتے رہے کہ وہ میرا کوئی لڑکا ہوگا، اور ڈھونڈتے بھی رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے جو الہامات ان پر نازل فرمائے ان میں بتا دیا کہ اے میرے بندے، یہ تیرا کوئی جسمانی لڑکا نہیں ہے. تو مرزا غلام صاحب کے وفات کے بعد یوں ہوا کہ ان کے ایک بیٹے نے ہی یہ غلطی کر لی کہ اس کا دعویٰ کر کے وہ بیٹھ گیا، جبکہ مرزا غلام صاحب کو تو اللہ تعالیٰ نے وہ وجود دیا ہی نہیں جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موقع پہ جو تو نے مجھ سے مانگا. تو باہر میں سامعین کو بتانا چاہتا ہوں، سب لوگوں کو، دیکھیں کہ وہ اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام صاحب کو بطور جسمانی لڑکے کے دیا ہی نہیں تھا. اس وجود نے 6-7 نمبر 1907 کے بعد جماعت احمدیہ میں پیدا ہونا ہے. اور مرزا بشیر الدین محمود احمد کا جو غلط دعویٰ تھا ان سے غلطی ہو گئی. اب لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ اب بھی اس کے غلط دعوے ہونے میں کوئی شک ہے. اب کیا حال ہے جماعت احمدیہ کا؟ ہم لوگ دیکھیں، اس 1914 کی جو قیادت ہے اس کے درمیان بھی ہم لوگ غیر مسلم ہو کر بیٹھ گئے ہیں، اور اس سے زیادہ زوال کیا کسی جماعت کا ہو سکتا ہے؟ تو میں یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ میرا دعویٰ تو مرزا طاہر احمد کے آگے، جو چوتھے خلیفہ کا جن کا کہا کرتے تھے خلیفہ رابع، ان کے آگے اپریل 1993 میں میں نے رکھ دیا تھا. یہ ساری باتیں الغلام.com پر یوٹیوب پہ سارے لوگ دیکھ سکتے ہیں، ثبوت دیکھ سکتے ہیں. اور مرزا طاہر احمد صاحب نے میرا دعویٰ وصول کیا، اس کے متعلق جواب دیے، انہوں نے جواب درست دیے، یہ غلط دیے، یہ الگ بحث ہے. لیکن باہر انہوں نے
تسلیم کیا کہ میرا دعویٰ ان کے آگے پہنچ. تو مرزا طاہر احمد کی وفات کے بعد جو بھی انہوں نے کرنا تھا، جو بھی طریقہ ہے ان کا، جاتے پہلے وہ 1998 میں مرزا مسرور صاحب کو اپنی جگہ سیٹ پر بٹھا گئے تھے اپنے خطبہ جمعہ میں. تو اب مرزا مسرور صاحب اپنے بیٹھ کے ان کی نیابت میں بیٹھا ہوا ہے جانشینی میں. اب دیکھیں عجیب بات ہے کہ یہ جو وکٹم ہے بیچاری، یہ مرزا طاہر احمد صاحب کی نواسی ہے. یعنی مرزا طاہر احمد صاحب جن لوگوں کے آگے یہ جماعت کو سنبھال کے گئے تھے، جن کو بنائے گئے تھے، آج ان لوگوں کے ذریعے ہی مرزا طاہر احمد صاحب کی اولاد کے ریپ ہو رہے ہیں. یہ فکر والی بات ہے. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ میرا دعویٰ تو مرزا طاہر احمد کے آگے 1993 میں چلا گیا ہے اور ہاں، ان کی وفات کے بعد میں نے اپنے دعوے کو الغلام.com کے ذریعے عام پبلک کے آگے پیش کر دیا. اور مرزا طاہر کی زندگی میں میں نے اپنے دعوے کو اوپنلی کیوں نہیں لوگوں کے آگے رکھا، اس کی وجہ بارہا میں بتا چکا ہوں. یہ آسم کی ایک حدیث ہے کہ آسم نے فرمایا ہوا ہے اپنی امت کو، تمہارا کیا حال ہوگا جب ابن مریم تم میں نازل ہوں گے، وَإِمَامُكُم مِّنكُم، اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا. یعنی وہ ایسی حالت ہوگی اس ابن مریم کی کہ زمین پر جو آسم کی نمائندہ جماعت ہوگی اس کا کوئی امام ہوگا. تو میں تو اس وجہ سے مرزا طاہر کی زندگی میں اپنے دعوے کو پبلک میں لے کر نہیں آیا تھا. ہاں، جب مرزا طاہر احمد صاحب اپنی جو ذمہ داری سے پہلو تہی کرتے ہوئے جو بھی وہ کام کر کے گئے ہیں، یہ اللہ جانتا ہے. اب وہ ان کو پتہ لگ گیا، روشنی ہو چکی ہے آگے جال کر، اور مجھے بھی پتہ لگ گیا اس بات کا کہ بالکل میرا دعویٰ سچا ہے اور حق پر ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے معفو کیا ہے تو میں کھڑا ہوا ہوں. اور عرصہ دراز سے لوگ پورے جانتے ہیں احمدی کہ میں دلائل کے ذریعے ان کو بتا چکا ہوں، بلکہ جھوٹا ثابت کر چکا ہوں. مرزا بشیر الدین محمود کی میں تو کوئی جسٹیفیکیشن ہی نہیں ہے، وہ تو پیدا ہی نہیں ہوا مرزا غلام صاحب کے گھر میں، وہ ذکی غلام. تو اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے میرا اخراج، مقاطعہ میرے بچوں کا سارا لوگ جانتے ہیں. نہیں جانتے ہوگے تو میں بتا رہا ہوں لوگوں کو کہ دیکھیں، عرصہ دراز سے میں 2004 سے بس دسمبر 1983 کو میرا دعویٰ جو ہے نقطہ نظر پبلک میں آیا تھا. اس کے بعد جنوری 2004 میں ہی میرا اور میرے بچوں کا فیملی کا اخراج کر دیا. اور اس طرح جتنے بھی ساتھی میرے ساتھ میرے، ان سب کا بھی اخراج ہوا، مقاطعہ ان کا ہو چکا ہے. ایک عرصہ دراز سے ہم لوگ یہ سختیاں، یہ ظلم سہتے چلے آ رہے ہیں. میں اپنے احمدیوں کو، عام احمدیوں کو بتاؤں گا کہ دیکھیں کہ کچھ تو خیال کریں. آپ کا وہ تقویٰ کہاں ہے جو مرزا غلام صاحب کو ماننے کے بعد آپ لوگوں میں پیدا ہوا تھا؟ آج وہ تقویٰ آپ کا کہاں ہے؟ ایک بندہ تمہیں عرصہ دراز سے بتا رہا ہے، وہ کھڑا ہے کہ اللہ نے مجھے بنایا ہے، اللہ نے مجھے مامور کیا ہے، اور دلائل قطعی رکھتا ہے اپنے. اور تم یہ لوگ بھی دیکھ رہے ہو کہ عبدالوفاد جمبا کے بالمقابل جماعت احمدیہ قادیان کا خلیفہ، اس کے مولوی، جو بھی ہے لوگ ہیں، وہ سارے وہ بھاگتے پھر رہے ہیں. ان میں جرت ہی نہیں ہے. جرت کیسے ہو؟ ان کے پاس سچائی نہیں ہے. سچائی عبدالوفاد جمبا کے پاس ہے. تو جو صادق ہوتا ہے اس کا سامنا جو باطل پر لوگ ہوتے ہیں وہ سامنا نہیں کر سکتے. تو یہ تماشا سارا احمدی دیکھ رہے ہیں. اگر آج تک کسی کو احمدی کو پتہ نہیں ہے تو اس وقت جو میں بات کر رہا ہوں وہ سمجھ جائیں کہ خاکسار کا دعویٰ بالکل سچا ہے. خاکسار وہی موعود سکی غلام ہے، وہی موعود نشان رحمت ہے جس کی محمدی مریم کو اللہ تعالیٰ نے اس کی دعاؤں کے جواب میں جل ہوشیارپن میں بشارت دی تھی. میں چاہتا ہوں کہ احمدیوں کو کہ یہ جو واقعہ اب ہوا ہے یہ کو خدا کی تقدیر مجھے لگ رہی ہے کہ تقدیر خدا کی طرف سے ہو گئی ہے. اگرچہ عام احمدیوں کو بھی چاہیے تھا کہ جب آپ لوگوں میں ایک دعوے دار موجود ہے اور قطعی دلائل کے ساتھ وہ اپنا دعویٰ پیش کر کے بیٹھا ہوا ہے اور ہر ظلم اور سختی جو ہے جماعت کی طرف سے اس کے ساتھ جو کی گئی ہے اس کو برداشت کرتا پھر رہا ہے، اس کے باوجود وہ صبر کر کے بیٹھا ہوا ہے اور اپنا کام کر رہا ہے، جدوجہد کر رہا ہے. آپ لوگوں کو اس قسم کے واقعات سے پہلے سمجھنا چاہیے تھا کہ کہیں وہ سچا ہی نہ ہو. ہم اس کے دعوے کی طرف کم از کم دیکھیں، توجہ کریں، اور اپنا جو سربراہ ہے ہمارا جماعت احمدیہ قادیان کا یعنی مرزا مسرور صاحب، اس سے پوچھیں کہ کیا وجہ ہے. یہ ایک بندہ دعویٰ کر کے بیٹھا ہوا ہے اور آپ اس کو اخراج اور مقاطعہ کرتے پھر رہے ہیں، تو کیوں نہیں اس کا سامنا کرتے؟ کیوں نہیں اس کو، اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کو اس کا جھوٹ اس کے منہ پر کیوں نہیں مارتے؟ تو میں بارہا دلائل دے چکا ہوں کہ ان لوگوں کو چاہیے تھا، ان کی اخلاقی ذمہ داری تھی کہ عبدالغفار جمبا کا اگر دعویٰ غلط ہے، وہ جھوٹا ہے، تو ان کو تو چاہیے تھا کہ کیل آ کر عبدالغفار جمبا کے جھوٹ کو اس کے منہ پر مارتے. عجیب بات ہے کہ جس کو جھوٹا کہتے پھر رہے ہیں وہ ان کے پیچھے پیچھے پھر رہا ہے، بلکہ ان کو بھگا کر بیٹھا ہوا ہے. وہ میدان میں کھڑا للکار رہا ہے اور جن کو للکار رہا ہے وہ بھاگتے پھر رہے ہیں.
اور اس کے باوجود بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں عبدالغفار کا جمعہ کا دعویٰ ٹھیک نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے. یار اس کے دعوے کی سچائی کے تو قدم قدم نشان ظاہر ہو رہے ہیں. یہ جو موجودہ واقعہ ظاہر ہوا ہے تو یہ بھی خود آپ فیصلہ کر رہے ہیں کہ جو اصلاح شدہ جماعتیں ہوتی ہیں، جو صحیح جماعتیں ہوتی ہیں، جن کا قبلہ درست ہوتا ہے، کیا ان جماعتوں بھی اس قسم کے ظلم ہوا کرتے ہیں جو اس واقعہ میں ہم دیکھ رہے ہیں؟ اور ظلم بھی کس کے ساتھ ہوا؟ جو جانے والا خلیفہ تھا اس کی قریبی رشتہ دار، اس کے نواسی کے ساتھ ہو چکا ہے، زیادتی ہو چکی ہے. اور جن لوگوں کے آگے مرزا طاہر صاحب اپنی جماعت کو سنبھال کے گئے تھے، عجیب واقعہ ہے کہ ان لوگوں کے ذریعے ہی مرزا طاہر احمد صاحب کی اولاد کو آج یہ سختیاں، یہ ظلم سہنے پڑ رہے ہیں. تو اگرچہ میں نے کل خطبہ جمعہ میں بھی یہ بات کہی تھی، کہ اگرچہ مرزا طاہر احمد صاحب تو میرے ساتھ زیادتی کر کے گئے ہیں، میں نے ایک دعویٰ دلائل کے ساتھ ان کے آگے رکھا، لیکن بہرحال وہ جو بھی ان کو نہیں توفیق مل سکی ایک حق کو سچ کو قبول کرنے کی، تو اس کے جاننے کے بعد تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو میرے ساتھ زیادتی کے باوجود بھی آج مرزا طاہر کی اولاد کا، میں سمجھتا ہوں، میں کسی لالچ کے لیے نہیں یہ باتیں کہہ رہا، یہ معاملہ اللہ کے حوالے ہے. اللہ نے مجھے مامور کیا ہے، میری کامیابیاں ساریاں اللہ کے پاس ہیں، وہ کرے گا. مجھے لوگوں سے کیا ہے، لوگوں کو چاہیے تھا، میں چاہتا ہوں کہ لوگ اپنی ذمہ داری محسوس کرتے. یہ جو میں بات بتا رہا ہوں یہ بھی میں بتا اس لیے رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے حوصلہ دیا ہے. آج بھی مرزا طاہر صاحب کی اولاد جو ہے، جو ہو رہا ہے اس کے ساتھ، مجھے میرے دل میں ان کا درد ہے کہ یہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے تھی ان کے ساتھ. اور زیادتی کرنے والے کون لوگ ہیں جن کے ذمے مرزا طاہر صاحب جماعتی احمدیہ کو لگا گئے تھے، یا جن کے متعلق کہا تھا کہ آپ میری جگہ پر بیٹھ جا، یہ وہ بیٹھنے والا یہ زیادتی کر رہا ہے. تو بہرحال لوگوں کو چاہیے اپنا جو ذمہ داری ہے اس کو محسوس کریں اور دیکھیں کہ کیا ہم سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی، کیا ہماری جماعت میں بھی کوئی ایسا بات تو نہیں ہو چکی کہ خدا کا مامور آ گیا ہو اور ہم نے اس سے پہلے اتنے ہی کر لی ہو، منہ پھیر لیا ہو، اس کے نتیجے میں سارے عذاب ہم پر آ رہے ہیں. تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو پتہ لگنا چاہیے کہ میرا دعویٰ 1993 سے جماعتی احمدیہ میں مرزا طاہر احمد کے آگے میں نے رکھ دیا تھا. یہ سارے ثبوت موجود ہیں، میری زبانی باتیں نہیں ہے. alghulam.com پر جا کے پڑھیں، میرے خط پڑھیں، میرا دعویٰ پڑھیں، مرزا طاہر احمد صاحب کے جوابی خط پڑھیں، تو سارا تسلیم کیا ہوا انہوں نے کہ جناب آپ کی باتیں، آپ کے نقطہ نظر، آپ کی کتابیں ہمارے پاس پہنچ چکی ہیں. اس کے باوجود بھی اگر اس وقت تک احمدی لوگ بیٹھے ہیں اور توجہ نہیں کر رہے تو یہ پھر ان کی، میں سمجھتا ہوں، بدبختی ہے. اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہمت اور حوصلہ دے. تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ جو آپ نے مجھے سے پوچھا اس کا جواب میں نے دے دیا ہے. ایک بات میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو واقعہ موجودہ ہوا ہے، دراصل اگر دیکھا جائے تو مرزا مسرور احمد صاحب کی نااہلی کا ثبوت ہے. اس سے ثابت ہو گیا ہے کہ بالکل وہ اس قابل ہی نہیں ہے بیچارہ کہ جماعتی احمدیہ کی، مرزا غلام صاحب کی جماعت کی وہ یہ بندہ قیادت کر سکے. اور یہ جو واقعہ ہوا ہے تو یہ اس کے بات کا کھلا ثبوت ہے. لوگوں کو چاہیے کہ ابھی تو سمجھ جائیں کہ ہماری کون لوگ قیادت کرتے پھر رہے ہیں، ہم لوگ کن لوگوں کے ہاتھوں میں کھیلتے پھر رہے ہیں، یا ہم لوگ کو کون لوگ کھلا رہے ہیں. بس اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھ دے، یہ تو سمجھ کی بات ہے. اللہ تعالیٰ کو حوصلہ دے، ہمت دے، اور اگر وہ کوشش کریں گے سمجھنے کی تو انشاءاللہ ان کو سمجھ بھی آ جائے گی. تو باہر اللہ تعالیٰ سے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ جماعت احمدیہ کا بھلا کرے، مرزا غلام صاحب کے مشن کا اللہ بھلا کرے. وہ جو اس دنیا میں اتنی تجدید کر کے گئے تھے وہ تجدید ضائع نہ کہیں ہو جائے اس قسم کے لوگوں کے ہاتھوں سے. محترم عبدالغفار جنبہ صاحب، ایک بہت چھوٹی سی کہاوت ہے، جیسی کرنی ویسی بڑھنی. اور آگے سماجی لوگ یا یہ کہ نیوٹرل لوگ جو غیر مسلمز میں ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ اس جنم میں کیا جائے گا تو بہت زیادہ سمبھاونائیں، پاسبلٹیز ہوتی ہیں کہ اسی جنم میں وہ آگے آ جائے، اور اگر اس جنم میں نہیں بھی آگے آئے کسی وجہ سے تو اگلے جنم میں کوئی نہ کوئی کشٹ بھوگنے پڑتے ہیں. میں سب لوگوں کے ساتھ معافی کے ساتھ ایک بے بات تبصرہ یہاں پہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو میرے نوٹس میں کیسز لائے جا رہے ہیں کہ فورتھ خلیفہ صاحب نے 4 بیٹیاں ہونے کے باوجود کسی کی بیٹی کے لیے ایسا فیصلہ کیا کیونکہ وہ ان کی جماعت سے تھا اور کچھ امپورٹنٹ ہوگا یا جو بھی کچھ مسئلہ تھا
کہ اس کی نہ سرزنش کی نہ کچھ کیا، بلکہ اور اس کی بیٹی کی ماں کو کہہ دیا جو سوتیلی بیٹی رکھتا تھا، اس کو اس نے غلط حرکات کی تھی کہ مطلب آپ الگ کمرے میں سونے لگو، کنڈی لگا کے الگ. تو ظاہر سی بات ہے کہ وہی بنا کے گئے تھے پریزنٹ خلیفہ صاحب کو، اور آج پریزنٹ خلیفہ صاحب کی اور اس لڑکی کی یعنی کہ نواسی فورتھ آف خلیفہ صاحب کی آڈیو منظر عام پر آ چکی ہے. تو ان کی روح کو کیا اطلاعات پہنچ رہی ہوں گی، یہ تو عالم اربع کی باتیں ہیں محترم. بہرحال ایسی باتیں ہونی نہیں چاہیے. چھوٹی سی چھوٹی ذمہ دار پوسٹ بھی کسی کے پاس ہو تو ان لوگوں کو اپنی ذمہ داری کو نبھانا چاہیے، اور اگر شاید وہ اپنی ذمہ داری کو پورا طرح نبھا کے جائے ہوتے تو ایسے حالات نہ ہوتے. رہی بات آپ کے مامور من اللہ ہونے کے دعوے کی، تو انشاءاللہ اس مہینے کے تو کچھ دن رہ گئے ہیں، نیکسٹ کمنگ منتھ سال کا نیا مہینہ بھی ہوگا انشاءاللہ سر. ہم پوری کوشش کریں گے، اور بلکہ کروں گا میں کہ احمدی جماعت کے جو بھی امپورٹنٹ ممبر یا ایل بی ممبر بنتے ہیں اپنے آپ کو یا سمجھتے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم ان کو تشریف لانے کا ریکویسٹ کریں گے. اور آپ سے پھر میں ریکویسٹ اسپیشل کروں گا آپ کے یہاں پاس جا کے کہ آپ بھی تشریف لائیں اور اپنا مامور من اللہ کا دعویٰ پیش کریں گے. اور احمدی جماعت کے جو سینئر ممبر ہیں انشاءاللہ ہم ان سے بات چیت آپ کی پوری کرانے کی کوشش کریں گے. جو ڈیڈ لاک یہ بیچ میں ہے اس کو انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا اللہ کے فضل و کرم سے دور کرنے کی، اور پوری کوشش کروں گا کہ نیکسٹ کمنگ جنوری میں یہ سب باتیں ہوں. اور آفٹر آل پیور ڈسکشن گروپ سے ایک پیغام واضح جانا چاہیے کہ یہ جو بات آئی ہے اور اتنا بڑا دھماکہ ہوا ہے یہ آخر کیوں، اور مامور من اللہ کے دعوے دار کی سنوائی یا ان کی باتوں کو سینئر ممبرز کو انشاءاللہ سنیں. تو میں انشاءاللہ پورے پروگرام کر کے کوشش کروں گا. تو میری بات تو پوری ہو چکی ہے، اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کہہ دیں، نہیں تو پروگرام کا اختتام کریں سر. شکریہ. محترم امیر فیصل صاحب، آپ نے بالکل سچ فرمایا ہے کہ جو انسان بوتا ہے وہی کاٹتا ہے. تو یہ پہلے اگر خلیفہ رابع صاحب کی زندگی میں ایسے واقعہ ہوا تھے تو انہوں نے پھر ان کو چھپایا یا جو بھی کیا، دیکھیں آج پھر جو انہوں نے کیا آج ان کی اولاد کے ساتھ ادھر دنیا میں ہو رہا ہے. بات جو کچھ ہو رہا ہے ان کے بچوں کے ساتھ یہ تکلیف دہ بات ہے، میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں. اور یہ جو ان کے ساتھ یہ ان کی نواسی کے ساتھ ہوا ہے مجھے بڑا درد ہے اس بات کا کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. ایک ریسپیکٹڈ آدمی تھا، اتنی عرصہ جماعت احمدیہ کی وہ قیادت کر کے گیا ہے. تو اس کے بعد پھر یہ جو آپ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے انشاءاللہ تعالیٰ، جیسا کہ میں نے کہا ہوا ہے نیکسٹ ایئر انشاءاللہ تعالیٰ میں حاضر ہوں گا آپ کے اسے پیور ڈسکشن پروگرام میں. تو اگر کوئی جماعت احمدیہ قادیان کے میں سے کوئی صاحب علم بندہ، خلیفہ صاحب خود ہوں یا خود ان کے کوئی عالم ہو میرے ساتھ بات کرنا چاہیں میرے دعویٰ کے حوالے سے، تو میں انشاءاللہ تعالیٰ حاضر ہو جاؤں گا. میں ان کے آگے پھر اپنے دعوے کو بھی دہراؤں گا اور ان کا جواب بھی سنوں گا. لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گا اس وقت کہ جب بھی ہماری بات چیت ہو تو ہمیں چاہیے کہ نیک نیتی کے ساتھ اور تقویٰ کے ساتھ کسی تنازع کے حوالے سے بات کریں. جب ہم اپنے دلوں میں کوئی فیصلے پہلے ہی کر کے بیٹھ جائیں گے تو پھر وہ جو گفتگو ہوتی ہے اس کا پھر رزلٹ نہیں نکلا کرتا، بلکہ خرابیاں مزید پیدا ہو جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس نیک کام کی توفیق بخشے. آپ بھی بڑا اچھا ایک ذمہ داری کا کام کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو یہ کام آپ کا یہ بڑا پسند آئے اور اسی کی وجہ سے آپ کی درجات بھی بلند ہوں اللہ کے حضور اور آپ کی بخشش بھی ہو، ہیں ساری نعمتیں بھی آپ کو مل جائیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کافی ہماری باتیں ہو چکی ہیں. اس حوالے سے یہ جو واقعہ کے حوالے سے مجھے آپ نے آج کے پروگرام میں دعوت دی ہے تو میں سمجھتا ہوں کافی باتیں ہو چکی ہیں، دوبارہ میری کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں پروگرام اپنا کلوز کر دیں، تو میں آخر پہ مرزا طاہر کا ہی ایک شعر پڑھ کر میں پھر آپ سے اجازت لے لوں گا. مرزا طاہر صاحب اپنے مشہور نظم میں فرماتے ہیں، دیر اگر ہو تو اندھیر ہرگز نہیں، قول لی لاہم ان قیدی متیں. دیر اگر ہو تو اندھیر ہرگز نہیں، قول لی لاہم ان قیدی متیں. سنت اللہ ہے لا جرم بے یقین، بات ایسی نہیں کہ بدل جائے گی. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی باتیں کبھی بدلا نہیں کرتی. اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو انسانوں کو دنیا کو ماننا پڑے گا. تو میں اسی شعر پہ مرزا طاہر کے اس شعر پہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے مجھے موقع دیا اپنے پیور ڈسکشن فورم پہ، اور جتنے بھی دوست اس وقت میری بات سن رہے ہیں میں ان کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے وقت نکال کے میری باتوں کو سنا. اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر دے اور آپ کو بھی. امیر فیصل صاحب اوکے، شکریہ، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا حافظ.
محترم عبد الغفار جنبہ صاحب، اصل میں ان پروگرامز میں ایک طرح سے میرا اپنا بھی مفاد اس لیے چھپا ہوا ہے محترم کہ میں کلیئر کٹ یہ اعلان کر چکا ہوں، جو یہ فرقوں کی تلاش چل رہی ہے تو یا تو مجھے فرقہ اب تک سمجھ میں آ رہا ہے شیعوں کے موقف سے میں بہت زیادہ مطمئن ہوں، حالانکہ یہ ٹاپک الگ ہے بٹ میں ویسے ہی آپ کی نظر میں ڈال رہا ہوں، یا پھر احمدیز موقف۔ بٹ احمدیز موقف میں بھی تین چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ سامنے ہیں۔ احمدی جماعت نظام جو کہ عالمگیر کہلاتی ہے، اصلاح پسند جو کہ آپ کی انڈر میں ہے، آپ کی قیادت میں، اور لاہوری فرقہ۔ تو ہمیں بھی تو سر سمجھنا ہے کہ احمدی جماعت نظام میں اگر جانا ہے تو کس کے ساتھ جانا ہے۔ تو مامور من اللہ آپ کا دعویٰ ہونا اور اس طرح کے ان کے دعوی کسی اور کو مان لینا، پلس اس قسم کے حالات رونما ہونا جو ہو رہے ہیں، تو سر ہم تو اس کو اخلاقیات کے بھی حساب سے دیکھیں گے، اور ہم تو آڈیو وغیرہ کو کسی اور ہی نظریوں سے بہرحال سوچتے سمجھتے ہیں، کیونکہ ہمارا بیک گراؤنڈ سب جانتے ہیں کیا ہے کیا نہیں۔ بہرحال آپ نے ٹائم دیا، اس کے لیے بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سر۔ प्रचंड विकट ये मयूर लक्ष्मी बाई है, शोले बरसेंगे अब तुझ पर तेरी शामत आई है। बार को देखो तुझ पर भारी वार को देखो, तेरे शीश को लेने आई झांसी की रानी आई, झांसी की झांसी की रानी आई है, काली तिलक पर हाथ खड़क दुर्गा है, काली माई السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔